अस्सलाम वालेकुम। कहानी अब मैं आप सब के लिए दीदा दिल फरशेरा, एक खूबसूरत सा मुकम्मल नावल आप सब के लिए, जिसका नाम है जो एक सुख ने आज़ाद किया। राइटर उम्मे हानी। तो फिर सुन लीजिए। एक्सक्यूज़ मी, क्या हम पहले मिल चुके हैं? इसके करीब पहुंचकर वो बोली तो अरीब ने मुड़कर देखा। वो पहली बार इस लड़की को देख रहा था जो खामखा इससे बेतकल्लुफ़ होने की कोशिश कर रही थी। ढीला सा फर्शी फ्राक और सर पे स्कार्फ ओढ़े, किसी भी मेकअप से बेनियाज, वो बिल्कुल सादा सी लड़की इस मिजाज की नहीं लगती थी कि इससे बेतकल्लुफ़ होने की कोशिश करती। लेकिन बहरहाल अरीब ने इसे पहले कभी नहीं देखा था। उसने नफ़ी में सर हिलाया और अपनी ट्राली घसीटते हुए आगे बढ़ गया। हरम इसे जाते हुए देखती रही, जहन पे मज़ीद ज़ोर डाला, मगर कहाँ, ये याद नहीं आ रहा था। और ऐसी किसी सूरत हाल में दिल और दिमाग बहुत उलझ जाते हैं। इसके भी उलझ गए थे। शायद इसकी शक्ल किसी एक्टर से मिलती होगी, तभी इतना देखा देखा सा लगता है। इसने सर झटका और अपनी ट्राली में साबुन और शैम्पू रखने लगी। एक बार फिर से मुड़कर देखा, जो इससे कुछ फासले पे किसी प्रोडक्ट को उठाए गौर से पढ़ रहा था। शक्ल से वो एशियाई लगता था, शायद पाकिस्तानी था, या हो सकता है इंडियन हो। जब से वो ग्रोसरी स्टोर में से दाखिल हुई थी, इसकी नज़र जो मुख्तलिफ काउंटर्स पे अपनी मतलूबा चीज़ें ढूंढ रही थी, यकदम इसे एक शख्स पे ठहर गई। ऐसा नहीं था कि वो बहुत खूबसूरत था या इसने इससे पहले कभी कोई हसीन मर्द देखा ही नहीं था। बस पहली नज़र में वो इसे कुछ शनासा सा लगा था। वो उलझ गई थी कि इसने इसे कहाँ देख रखा है। बहुत सोचने पर भी याद नहीं आया तो मजबूर होकर बराह रास्त इसे मुखातिब कर ही डाला। लेकिन वो तो बस नफ़ी में सर हिलाकर आगे बढ़ गया। इसकी उलझन नहीं सुलझी थी। दिमाग इसी बात पर अटक गया था कि इसे कहाँ देखा है, लेकिन कोई जवाब नहीं था। वो अपनी ट्राली घसीट कर इससे पहले काउंटर पर पहुंच गई थी। वो भी इसके पीछे ही था। इसका बिल बन रहा था और वो लाइन में लगा अपनी बारी के इंतज़ार में इधर उधर देख रहा था। बिल इसके हाथ में दिया गया तो इसके होश उड़ गए। इतना बिल कैसे बन गया? इसने तो इतनी शॉपिंग भी नहीं की। अब वो पशेमान हो रही थी और अपना बैग टटोल रही थी। अंदर मौजूद रकम इसने चुपके से गिन ही ली। बिल की रकम से कुछ ही कम थी, लेकिन अब क्या वो इसे इतनी रियायत देते? इसने झट से माफ़ी मांगी। आप ये 2 आइटम निकाल दें प्लीज़, मेरे पास इतना अमाउंट नहीं है। वो शर्मसार थी, इसलिए खुद से ही इसने 2 अशिया निकाल कर एक तरफ कर दी। अगर आप लेना चाहती हैं तो मैं पैसे दे देता हूँ। पीछे से किसी की आवाज़ आई। इसने मुड़कर देखा। वो इसके पीछे ही खड़ा था। न जाने कितनी देर से खड़ा था। इस पर घड़ों पानी पड़ गया। इट्स ओके, ये इतनी अहम नहीं है। वो इसका एहसान नहीं लेना चाहती थी। इसने झांक कर देखा तो वो अशियाए ज़रूरिया में से ही थीं। अरीब ने इन्हें इसके सामान में रखकर नरमी से कहा, अभी मैं दे देता हूँ, आप मुझे बाद में दे सकती हैं। इसकी इस बात पर हरम ने सर हाँ में हिला दिया। अरीब ने बाकी पैसे अदा किए और अपना बिल बनवाने लगा। वो अपना सामान लेकर बाहर चली आई। ऐसे वो नहीं जा सकती थी जब तक इसका ठीक से शुक्रिया अदा ना करती। फिर इसने तो इसका अता पता भी तो लेना था ताकि इसके पैसे इसे वापस कर सके। इसे इंतज़ार करते हुए 10 मिनट ही गुजरे थे कि वो भी अपनी ग्रोसरी समेत बाहर आया। इसे देखते ही इसकी जानिब बढ़ी तो वो भी इसे देखकर ठहर सा गया। थैंक यू सो मच। वो नरमी से मुस्कुराई थी। इसके अंदाज में एक धीमापन था जो कोई भी महसूस कर सकता था। इट्स ओके। अब की बार वो भी मुस्कुरा दिया ताकि वो जिस शर्मिंदगी का शिकार इसे कुछ देर पहले देख चुका था वो जाते रहे। और ऐसा हुआ भी था। हरम काफ़ी हद तक पुरसकून हो गई थी। आप कहाँ से हैं? पाकिस्तानी। इसके जवाब पे बिल्कुल पुरसकून हो गई थी। मैं भी पाकिस्तान से हूँ। ये पहला जुमला था जो इसने उर्दू में अदा किया था। मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है। इसने शाने उचकाए। हरम को लगा था कि वो कसरे नफसी से काम ले रहा है, क्योंकि इसका तलफ़्फ़ुज़ और लहजा बिल्कुल साफ़ था, तो यकीनन उर्दू भी ठीक से बोल ही लेता होगा। हरम सुलेमान, इसने अपना तारुफ करवाया। अरीब ने सर को हल्का सा झटका देते इसे देखा। अरीब। हरम को इसका नाम अच्छा लगा था। मुझे अपना पता दे दें। वो क्यों? आप अब मेरे घर तक आएंगी? इसने लहजे को ज़रा शरारती सा बनाया ताकि अगर इसके अंदर कुछ थोड़ी बहुत पशेमानी है वो भी जाती रहे, ताकि मैं आपको पैसे पहुंचा सकूं। अरीब ने कान खुजाए। ये बात तो इसने यूं ही कह दी थी कि वो इसे बाद में वापस कर दे। अब क्या वो 7 पाउंड के लिए इसे अपना एड्रेस देता कि वो इसके पते पर पैसे भिजवाती? इसकी ज़रूरत नहीं है अब। हरम के चेहरे के तासुरात बदले तो इसने एकदम जुमले की तस्हीह की। मेरा मतलब है कि हम दोनों पाकिस्तानी हैं और एक हम वतन अपने हम वतन के इतना काम तो आ सकता है।
हरम ने इसकी इस बात को रद्द करते हुए सर नफ़ी में हिलाया। बिल्कुल नहीं, मैं फेवर नहीं ले सकती। तो ठीक है, कल को मुझे ज़रूरत होगी तो आप काम आ जाइएगा। हरम ने इसे कुछ अजीब तरह से देखा। क्या वो मुस्तकबिल में मिलते रहेंगे जो वो ये बात कह रहा था? एक शर्त पे मैं ये बात मान सकती हूँ। अरीब ने इसे अचंभे से देखा। क्या हम पहले मिले हैं यहाँ या पाकिस्तान में? अगर मिले हैं तो प्लीज़ बता दें, क्योंकि मुझे पहली नज़र में आपका चेहरा शनासा सा लगा है। अरीब ने इसके वही सवाल दोहरा देने पे फिर से नफ़ी में सर हिलाया। मैं इससे पहले आपसे कभी नहीं मिला, न मुझे आपका चेहरा देखा हुआ लग रहा है, न जाने आपको क्यों ऐसा लग रहा है। हो सकता है आप किसी से मिलते जुलते हों। अरीब ने शाने उचका दिया। वो क्या कह सकता था कि इसे ऐसा क्यों लग रहा है? इसके अंदर ऐसा कोई जज्बा नहीं था। दोनों अपना सामान लेकर आगे बढ़ते जा रहे थे। एक स्ट्रीट के सामने पहुंचकर हरम ठहर गई। मेरा घर इसी स्ट्रीट में है। अरीब यकदम चौंका। इसने देखा, फिर से इसे देखा। इसी स्ट्रीट में? वो बुड़बुड़ाया। कुछ ऐसा था जिसने अरीब को फ्रीज किया था। बिल्कुल सुन सा इसे देख रहा था। ओके देन, सी यू। वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए, लेकिन अरीब मुस्कुरा तक ना सका। तो क्या वो? इसने दूर जाती हरम को देखा था। अंदर कैद सांस को खारिज किया था और उलझ कर आगे बढ़ गया था। वो घर पहुंची तो खाला और मम्मी की बातों की आवाज़ कानों से टकराई। खाला घर पहुंच चुकी थी, यह हैरत की बात थी, क्योंकि उनकी ड्यूटी शाम 4 से पहले ख़त्म नहीं होती थी और इस वक्त दोपहर के 2 बजे थे। ड्यूटी के बाद पैदल वॉक करके घर आती तो 20 मिनट और लोकल ट्राम पकड़ कर आती तो भी इन्हें घर पहुंचने में 10 मिनट तो लगते ही थे। अभी वो यहाँ के माहौल से वाकिफ़ नहीं है तैयबा, और फिर वो बच्ची है, तुम्हें इसे ऐसे नहीं जाने देना चाहिए था। यह फ़िक्रमंद सी आवाज़ खाला की थी, जिसके लिए वो 20 साल की लड़की अब भी शायद वही 4 साल की बच्ची थी जिसे वो पाकिस्तान में छोड़कर यहाँ इंग्लैंड चली आई थी। मैं अब बच्ची नहीं रही खाला। इसने सामान सामने सोफे पर रखते बावाज़े बुलंद ऐलान किया। दोनों इसकी तरफ घूम गईं। शुक्र है कि तुम आ गई, मुझे तो बहुत वहम सता रहे थे। मम्मी ने हाथ जोड़ते अल्लाह का शुक्र अदा किया। हरम, तुम्हें ऐसे अकेले नहीं निकलना चाहिए था। इब्तिसाम का वेट कर लेती तो वो तुम्हें ले जाता। ऐसी भी क्या जल्दी थी सामान लेने की? वो कौन सा बहुत बड़ा है, मुझसे छोटा ही तो है। इसके साथ जाऊं या अकेली जाऊं, एक ही बात है। वो मज़े से मुतमईन अंदाज में सोफे पे ढह गई। वो लड़का है, साथ होता तो हम बेफिक्र हो जाते। खाला की बात इसे हज़म नहीं हुई। वो इस आज़ाद ख्याल मुल्क में इतने सालों से रहकर भी ऐसी थी और ऐसे बात कर रही थी। या आप कह रही हैं वो भी यहाँ रहकर? खाला, यहाँ रहती हूँ इसीलिए कह रही हूँ। तुम अभी इस मुल्क से वाकिफ़ नहीं हुई। जब हो जाओगी तो बेशक अकेले चली जाया करना, लेकिन तब तक के लिए इब्तिसाम को साथ लेकर जाया करो तो अच्छा है। मज़ीद बहस में नहीं पड़ना चाहती थी, इसलिए हाथ उठा दिए कि बात ख़त्म कर दी जाए। मुझे बहुत भला इंसान मिल गया था वहाँ। पाकिस्तानी था और काफ़ी अखलाक वाला भी था। मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए तो इसने दे दिए थे और अब वो मुझसे ले भी नहीं रहा। पाकिस्तानी ऐसे दयालु होते हैं। यहाँ आकर क्या? तैयबा ने इसे कुछ घोर कर देखा और इसकी बात अधूरी रह गई। इसकी तरबियत के मामले में हमेशा से बहुत फूंक फूंक कर कदम रखती रही थी। वो जितनी भी आज़ाद ख्याल हों, लेकिन कुछ मामलात में बहुत तंग नज़र थी। इनकी नज़रों से घबरा कर हरम ने दोनों हाथ उठाते हुए इन्हें शांत करने की कोशिश में कहा, जानती हूँ मैं जिन अक़दार के साथ पाकिस्तान से आई हूँ, इन्हीं के साथ मुझे यहाँ भी रहना है। मम्मा, आप मेरी उम्र के 20 साल का ज़ीरो खा जाती हैं और मुझे हमेशा 2 साल का ही समझती हैं। अब मैं बड़ी हो गई हूँ और बहुत अच्छी तरह सही गलत की पहचान कर सकती हूँ। अकेली होंगी तो भी ऐसा कुछ नहीं करूँगी जो गलत हो। अच्छा अम्मा जी, अब ज़रा उठकर हम बुढ़ियों को चाय बनाकर पिला दो। तैयबा हौले से मुस्कुरा दी। इसकी बड़ी बड़ी बातें जहाँ इन्हें अच्छी लगती, वहाँ वो इसे इस लक़ब से भी पुकारा करती थी। हरम ने बुरा सा मुँह बनाया। बाहर से मैं आई हूँ, चाय भी मैं ही बनाऊँ, ये अच्छी रही। मैं भी बाहर से ख्वार होकर ही आई हूँ। आज तो इस फ्लो की वजह से हल्का सा बुखार महसूस हो रहा था तो जल्दी छुट्टी मिल गई। अब आ ही गई हूँ तो भांजी से कुछ खिदमत तो करवा लूँ। बचपन में बहुत भगाया तुमने मुझे, अब ज़रा तुम भी अच्छी लड़की बनकर भाग कर दिखा दो। अब इसे याद आया कि खाला को कल रात से सख्त नज़ला हो रहा था। सुबह वो स्टोर चली गई थी, लेकिन अब बुखार की वजह से जल्दी आ गई थी। वो यहाँ करीब में पाकिस्तान डिज़ाइनर के कपड़े की बुटीक पे सेल्स गर्ल थी। अच्छा कमाती थी। खालू भी कॉलेज में प्रोफेसर थे। तभी यहाँ शिफ्ट होने के कुछ अरसे बाद दोनों ने अपना घर ख़रीद लिया था। इसी घर में वो दोनों भी रह रही थी, जो हाल ही में पाकिस्तान से इंग्लैंड शिफ्ट हुई थी।
اور میری طرف تو دیکھنا ہی مت، میں صبح سے کچن کے ساتھ لانڈری بھی کر رہی تھی، ابھی کچھ دیر پہلے ہی کمر ٹکائی صوفے پر۔ جسم میں شدید درد ہے اب، اس لیے اچھی لڑکی بن کر اٹھو اور ہم دونوں بڈھیوں کو چائے پلا ہی دو۔ دونوں خواتین کی بلیک میلنگ بھی کمال تھی، کام کرواتے وقت خود کو بڈھیاں کہہ دیتی اور سارا دن جوان بنی پھرتی تھیں، اور وہ جو ہمیشہ بچی ہوتی کام لینے کے وقت اچھی لڑکی بن جاتی۔ وہ منہ بناتی کچن کی طرف بڑھ گئی تو دونوں اسے مسکرا کر جاتے ہوئے دیکھنے لگیں۔ اگلی بار وہ صبح واک کرنے کے لیے نکلی تھی جب مین روڈ پہ نکل کر کچھ آگے جا کر وہ اس سے ٹکرایا تھا۔ وہ بھی جاگنگ کرنے ہی نکلا تھا، اس کے ٹریک سوٹ سے عیاں تھا۔ اس بار اسے دیکھ کر مسکرانے میں پہل اس کی طرف سے ہوئی تھی۔ حرم بھی مسکرا دی، دیار غیر میں پاکستانی دکھائی دینا کسی اپنے کے مل جانے جیسا ہی تھا۔ وہ اپنے پاکستانی لباس میں ہی ملبوس تھی، واک کے لیے اس نے کوئی مخصوص لباس نہیں پہننا تھا۔ اسے ہمیشہ سے شلوار قمیض پسند تھا، کبھی کبھار وہ کھلے گھیر والی فراق پہن لیا کرتی تھی جب کوئی خاص تقریب ہوا کرتی تھی، لیکن اس نے تہیہ کیا تھا کہ وہ یہاں آ کر بھی کبھی کوئی ایسی ڈریسنگ نہیں کرے گی جو اس کے نزدیک قابل اعتراض ہو، اور اپنی حدود اس نے خود سے متعین کر رکھی تھی جس کے لیے ممی نے اس پر زور زبردستی کبھی نہیں کی۔ اسے خود سے پتا تھا کہ اسے کب کہاں کیسے رہنا ہے۔ کیسی ہیں آپ؟ سلام اس نے کیا تھا جس کا اس نے سر ہلا کر مبہم سا جواب دیا۔ آپ کو بھی واک کی ضرورت ہے، حرم ہولے سے مسکرا دی۔ سچ تو یہ تھا کہ اسے ایسے باہر نکل کر واک کی عادت نہیں تھی۔ پاکستان کے جس محلے میں وہ رہتی تھی اس کی گلی اس قابل نہیں تھی کہ وہاں واک کی جاتی۔ تنگ گلی، اوپر سے ہر وقت گزرتی بائک اور چھوٹی گاڑیاں، آگے پیچھے ممی کبھی سے نکلنے نہیں دیتی تھی کیونکہ سیکیورٹی تو تھی نہیں، اس لیے وہ اپنا شوق رات کو چھت پر جا کر پورا کیا کرتی تھی۔ اب یہاں وہ بات تو تھی نہیں، چھوٹا سا اپارٹمنٹ تھا اور وہ بھی بند، تو اسے باہر تو نکلنا ہی تھا۔ مجھے مارننگ واک کی نہیں، نائٹ واک کی عادت ہے، لیکن موسم اتنا اچھا تھا کہ اندر رہ نہیں سکی، سوچا باہر کا چکر ہی لگاؤں۔ پاکستانیوں کو کم ہی واک کی عادت ہوتی ہے، وہ ہولے سے مسکرا دی۔ کافی حد تک وہ ٹھیک بھی تھا۔ ورزش اور چہل قدمی جیسی چیزیں اب زندگی سے نکل گئی تھی، لیکن سامنے کھڑا وہ 6 فٹ کا نوجوان جس کے سامنے وہ 5 فٹ 2 انچ کی لڑکی بونی سی لگتی تھی، اس کی جسامت سے لگ رہا تھا کہ وہ ورزش کے نام پہ کافی محنت کرتا ہے۔ کب شفٹ ہوئی ہیں؟ وہ دونوں چہل قدمی کر رہے تھے 2 ہفتے پہلے، اور اس 2 ہفتے کے پیچھے خالہ کی 2 سالوں کی محنت تھی انہیں وہاں بلوانے کی، یہ الگ کہانی تھی۔ فیملی میں کون کون ہے آپ کی؟ بس ممی ہیں، بابا کی ڈیتھ ہو گئی اور 2 سال پہلے۔ باپ کا ذکر کرتے اس کا لہجہ اداس ہوا تھا، اس ذکر سے اس کے اندر ہمیشہ اداسی پھیل جاتی تھی۔ آئی ایم سوری۔ وہ خاموش رہی، اس موضوع پہ اس کے پاس بات کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا سوائے آنسوؤں کے۔ تو یہاں کوئی ریلیٹیو رہتے ہیں آپ کے؟ جی خالہ اور انکل ہیں، ان کا ایک بیٹا بھی ہے، ہم انہی کے ساتھ انہی کے اپارٹمنٹ میں رہ رہے ہیں، خالہ نے ہمیں یہاں بلوایا ہے۔ پڑھتی ہیں آپ؟ میرا مطلب پاکستان میں پڑھتی تھیں؟ اس نے سر ہلایا۔ بی ایس کیا ہے کمپیوٹرز میں، آگے ایم ایس کا ارادہ ہے۔ اور آپ؟ اس نے جلدی سے اس کے بارے میں سوال کیا، کب سے وہ اس کا انٹرویو لے رہا تھا۔ اپنے بارے میں تو اس نے کچھ بتایا ہی نہیں تھا، سچ تو یہ تھا وہ ایک نام کے علاوہ اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ میں کیا؟ اس نے سوالیہ اس کی طرف دیکھا۔ آپ پڑھتے ہیں؟ اس نے سر ہلایا۔ پڑھتا بھی ہوں اور جاب بھی کرتا ہوں، بلکہ 2 جابز کرتا ہوں۔ حرم کی آنکھیں پھیل گئیں۔ 2 جابز؟ گزارا کرنا ہے تو نوکری تو کرنا ہی ہوتی ہے۔ ایک نوکری سے گزارا نہیں ہوتا تو کبھی 2 کبھی 3 نوکریاں کرنا پڑتی ہیں۔ حرم یکدم بہت متاثر سی دکھائی دینے لگی۔ بڑی بات تھی کہ پڑھائی کے ساتھ 2 نوکریاں کر رہا تھا۔ خود جب تک وہ پاکستان میں تھی مارے باندھے پڑھائی کیا کرتی اور ممی کا ہاتھ بٹا کر احسان کرتی۔ اور فیملی؟ اس سوال پہ اس نے گہرا سانس لیا۔ وہ نہیں ہے۔ حرم نے کچھ حیرت سے اسے دیکھا۔ کوئی تو ہوگا۔ مما کی ڈیتھ ہو گئی تھی جب میں سال کا تھا اور ڈیڈ نے دوسری شادی کر لی۔ وہ اپنی لائف میں سیٹ ہیں اپنی دوسری فیملی کے ساتھ، اور میں اپنی لائف میں بالکل سیٹ ہوں۔ حرم کو اس کے لیے کچھ افسوس سا ہوا تھا، اتنی چھوٹی عمر میں ماں کو کھو دینا، جبکہ وہ اتنی بڑی ہو کر بابا کی وفات پہ گھنٹوں رویا کرتی تھی۔ تو وہ اب کہاں ہے؟ کچھ دیر کے لیے خاموش ہوا۔ حرم کو لگا کہ وہ جواب نہیں دینا چاہتا، شاید باپ کا ذکر اس کے لیے تکلیف دہ تھا۔ یہی ہوتے ہیں، لیکن میں ان کے ساتھ نہیں رہتا۔ اسے مزید دکھ ہوا۔ آپ کو ان کے ساتھ رہنا چاہیے، جو بھی ہو وہ آپ کی فیملی ہے۔ وہ اس کی بات پر ہولے سے ہنس دیا۔ یہاں بچے بڑے ہو کر ویسے بھی اپنے ماں باپ سے الگ ہو جاتے ہیں،
اور آپ کو لگتا ہے مجھے اپنی اسٹیپ مام کے ساتھ جوڑ کر بلکہ مل جل کر رہنا چاہیے تھا، جو مجھے برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے لہجے میں کچھ طنز تھا، نفرت بھی تھی۔ حرم کو تھوڑا عجیب سا لگا، اسے واقعی بات نہیں کہنا چاہیے تھی۔ یوں بھی یہ اس کا ذاتی معاملہ تھا، بھلا وہ کون تھی بولنے والی؟ آپ کہاں رہتے ہیں؟ جہاں تک وہ پہنچے تھے وہ وہیں رک گیا۔ بس یہاں سے قریب ایک اپارٹمنٹ ہے، اپنے ایک جاننے والے کے ساتھ شیئرنگ پہ رہتا ہوں، آپ کو نہیں بتاؤں گا ورنہ آپ پیسے لوٹانے آ جائیں گی۔ وہ مضحکہ خیز انداز میں بولا تو وہ بھی ہنس دی۔ اب نہیں لوٹاؤں گی۔ ایک پاکستانی کا اتنا فرض تو بنتا تھا کہ وہ اجنبی ملک میں دوسرے پاکستانی کی مدد کرے۔ جلدی سیکھ گئی ہیں آپ، اچھی اسٹوڈنٹ لگتی ہیں۔ ہولے سے ہنس دیا تو حرم کھل کر مسکرا دی۔ دونوں ایک دوسرے کو الوداع کہتے لوٹ گئے تھے، لیکن حرم کا دل کیا کہ وہ پھر چاہا کہ اس سے کبھی ٹکرائے۔ میں جاب کرنا چاہتی ہوں تو اس میں کیا حرج ہے ممی؟ اس دن کے بعد سے وہ اریب سے نہیں ملی تھی، لیکن اس کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ اگر اسے آگے پڑھنا ہے تو اس سے پہلے سے جاب کرنا ہوگی۔ جاب کرنا یوں بھی ضروری تھا کیونکہ وہ اپنا اور ممی کا خرچہ خود اٹھانا چاہتی تھی۔ اسے کسی پہ یوں بیٹھ کر بوجھ بننا پسند نہیں تھا۔ ایک دو دن کی تو اب بات تھی نہیں کہ چلو آج یہاں تو کل واپس، اب انہیں مستقل یہیں رہنا تھا۔ بابا کی وفات کے بعد دونوں گھر میں اکیلی رہ گئی تھی۔ بابا کی فیملی میں بس تایا ہی تھے جو تائی کے اشاروں پر چلتے تھے۔ ان سے ان کا تعلق بس اتنا ہی رہا کہ ملتے تو سر پہ ہاتھ رکھ دیتے، پوچھ لیتے کہ پڑھائی کیسی جا رہی ہے۔ اس سے زیادہ کی ہمت وہ نہیں دکھا سکتے تھے۔ شاید کبھی دل سے محبت کرتے بھی ہوں، لیکن تائی کی وجہ سے اظہار نہیں کیا۔ بھائی کی وفات کے بعد بھی انہیں ایک آدھ دن دنیا داری کے لیے یقین دلایا کہ وہ ساتھ ہیں، پھر مڑ کر خبر بھی نہیں لی۔ تو وہ دونوں سمجھ ہی گئیں کہ وہ کتنا ساتھ ہیں۔ ماموں بھی ایک ہی تھے۔ ماموں اچھے تھے۔ ممانی تائی کی نسبت اچھی خاتون تھی۔ اس نے ہمیشہ ممانی کو مہربان دیکھا تھا، نرم خو ملنسار عورت تھی، لیکن کوئی کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو دوسروں کی ذمہ داری تو نہیں اٹھا سکتا۔ ماموں کا یہ احسان تھا کہ انہوں نے خود سے ممی کا جائیداد میں حصہ دے دیا تھا، اور اسی حصے کے ملنے کے بعد خالہ نے ان ماں بیٹی کو اپنے پاس بلانے کی تگ و دو شروع کر دی تھی۔ خالہ ممی سے چھوٹی تھیں اور شادی کے بعد سے وہیں سیٹل تھیں۔ انہوں نے پہلے بھی بابا کو کئی بار کہا تھا کہ وہ یہاں آ جائیں، لیکن بابا نہیں مانتے تھے۔ بابا کو اپنے ملک سے بے حد محبت تھی اور وہ صرف بہتر مستقبل کے لیے وہاں سے نہیں جانا چاہتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ روکھی سوکھی جیسے بھی ہو وہ اپنے ملک سے نہیں جائیں گے، لیکن اب بابا کے جانے کے بعد ان دونوں کے پاس اکیلے پاکستان میں رہنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ اکیلی جوان بیٹی کے ساتھ طیبہ ویسے بھی کرائے کے گھر میں نہیں رہنا چاہتی تھی، اسی لیے وہ خالہ کے کہنے پر ان کے پاس آ گئی تھی۔ خالہ کا اتنا احسان بہت تھا کہ انہوں نے ان ماں بیٹی کو اپنے گھر میں ایک کمرہ دے دیا تھا۔ دیار غیر میں رہائش کا بندوبست ہو جانا بھی کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ اب اس کی اتنی ذمہ داری تو تھی نہ کہ اپنا اور ماں کا خرچہ خود پورا کرتی۔ ممی پورا دن خالہ کے گھر کے کام کر کے ان کا ہاتھ بٹا رہی تھی۔ خالہ اب جب کام سے لوٹتی تو گھر کا بیشتر کام ہوا مل جاتا تھا، اس سے انہیں سکون مل جاتا، تھکاوٹ اتارنے کا موقع بھی۔ وہ ممی کی شکر گزار ہوتی جو ان کے کہے بنا ان کا اتنا سارا کام کر دیا کرتی تھی۔ اب اسے بھی ہاتھ چھوڑ کر نہیں بیٹھنا تھا، پہلے کوئی نوکری ڈھونڈنا تھی، پھر آگے پڑھائی کا سوچنا تھا۔ تم نے کبھی ایسے کام نہیں کیے، اب کیسے کرو گی؟ ممی تو اب بھی اسے چھوٹی بچی ہی سمجھتی تھی، لیکن اسے پورا احساس تھا کہ وہ بڑی ہو گئی ہے، اور یہ احساس بابا کے اس دنیا سے جانے کے بعد ہی ہوا تھا، جو یہاں کینیڈا آنے کے بعد مزید بڑھ گیا تھا۔ نہیں کیے تو اب کر لوں گی، کبھی نہ کبھی تو ہمیں وہ کام کرنا ہی ہوتا ہے جو پہلے کبھی نہیں کیا ہوتا۔ اور پڑھائی کا کیا بنے گا؟ بیچ میں رہ جائے گی کیا؟ وہ پاکستان سے ارادہ کر کے آئی تھی کہ اسے آگے پڑھنا ہے۔ یہ بابا کی خواہش تھی کہ حرم بہت سارا پڑھے، اور خود اسے بھی اعلیٰ تعلیم کا شوق تھا، لیکن وہ کیا کرتی، حالات پہلے جیسے نہیں رہے تھے، اور حالات جیسے جیسے بدلتے ہیں انسان کو خود کو بدلنا پڑ ہی جاتا ہے۔ وہ بعد میں ہو جائے گی، پہلے میں جاب کروں گی، اس کے ساتھ پڑھائی۔ ممی کچھ حیران ہوئی۔ وہ مشکل کام دو ہو جائیں گے تو کیسے کرو گی؟ جیسے باقی سب کرتے ہیں، یہاں تو لوگ ایک وقت میں 2 بعض دفعہ 3 نوکریاں بھی کرتے ہیں ممی۔ اس کے سامنے یکدم اریب کی شبیہ لہرائی تھی جو 2 نوکریوں کے ساتھ پڑھائی بھی کرتا تھا، یقیناً گھر کے کام بھی کرتا ہوگا کیونکہ وہ فیملی کے ساتھ نہیں رہتا تھا۔ سوچ لو، ممی کا انداز اسے جتاتا ہوا سا لگا کہ وہ اتنی محنت کیسے کرے گی۔ یہ سچ تھا،
کہ इसे पढ़ाई में मेहनत के अलावा इस किस्म के कामों की आदत नहीं थी, लेकिन अब वो इरादा बना चुकी थी तो इसे हर हाल में पूरा करना भी था। मम्मी इसे कुछ हैरत से देख रही थी। काम करने की इन्हें हमेशा से आदत थी और वो बस एक हल्का फुल्का हाथ बटा दिया करती थी, लेकिन इस वक्त तो इनके सामने एक नई हरम खड़ी थी जो मेहनत करने की बात कर रही थी। तुम ऐसी नहीं थी। इन्हें अंदर से खुशी हो रही थी कि इनकी बेटी जिम्मेदार हो गई है। हालात बदल जाएं तो इंसान बदल जाया करते हैं मम्मी। आपको हमेशा मेहनत करते ही देखा है, अब आपकी बेटी होने का कुछ हक तो अदा करना ही है। मम्मी को सचमुच उस पर फ़ख्र सा महसूस हुआ। उन्होंने इसे गले लगा लिया। बाबा की तनख्वाह महदूद थी। जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी अखराजात बढ़ रहे थे। ऐसे में मम्मी ने घर में फ्रोज़न आइटम्स तैयार करके बेचने का काम शुरू किया था। काम बहुत ज़्यादा तो नहीं चलता था, लेकिन इतना ही गनीमत था कि चंद पैसे इजाफी कमा लेती थी। इतनी रकम मिल जाती थी कि इससे इनके माहाना चंद अखराजात पूरे हो जाते। फिर मम्मी को लगा कि इस काम के साथ इन्हें कुछ और भी करना चाहिए, तो उन्होंने छोटे बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ाना शुरू कर दी। मम्मी पढ़ी लिखी खातून थी, इंग्लिश में मास्टर्स कर रखा था, लेकिन जवानी से इन्हें पट्ठों की कमज़ोरी लाहक हो गई थी, तो घर से बाहर निकलकर काम नहीं कर सकती थी। बाद में ट्यूशन्स का काम ही इतना चल गया कि उन्होंने फ्रोज़न आइटम्स वाला काम ख़त्म ही कर दिया। यूँ भी उम्र के साथ इनकी हिम्मत कम होती जा रही थी। बाबा हमेशा से मम्मी के मशकूर रहे थे, जो मुश्किल हालात में शौहर का बाजू बन गई थी। और जब वो समझदार हुई तो इसे अपनी माँ पे खुद ब खुद फ़ख्र सा होने लगा, जो इतनी मेहनती थी। अगली सुबह वो सोबिया से नौकरी के लिए कह रही थी कि वो इसे अपनी बुटीक पे काम दिलवा दे। सोबिया का वही रद्द अमल था कि इसे जॉब की क्या ज़रूरत है, पढ़ाई पे ध्यान दे। मैं पढ़ाई भी करूँगी खाला, लेकिन जॉब भी ज़रूरी है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि यहाँ रहना है तो काम करना होगा। आप तीनों भी तो काम करते हैं, कोई कब कब तक किसी का ख़र्चा उठा सकता है? इतना काफ़ी है, आपने हमें रिहाइश दी, अब बाकी का काम मेरा है। प्लीज़ कोई जॉब देखे मेरे लिए, मैं अपनी सी कोशिश करती हूँ। जॉब जैसी भी हो मैं कर लूँगी। सोबिया जवाबन खामोश हो गई थी। शायद इसने ज़रूरत से ज़्यादा अमली बात कर दी थी, या मुस्तकबिल का सोच कर सोबिया को लगा कि वो ठीक कह रही है। इस दिन वो सुबह से शाम इर्द गिर्द की तमाम मार्केट्स में जॉब ढूंढती रही थी, लेकिन कहीं किसी सेल्स गर्ल की फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं थी। अगली सुबह वो अपने इलाके से निकलकर ज़रा दूर आई थी, जहाँ घर थोड़े बड़े बने हुए थे। ये इंग्लैंड था, जहाँ दूसरों के घरों पे हेल्पर बनने के लिए भी खुशी खुशी तैयार हो जाते हैं, भले आप पढ़े लिखे ही क्यों ना हो। सामने वाले घर में एक कुक की ज़रूरत है। एक घर के बाहर माली का काम करता अंग्रेज़ इस घर का मालिक ही था। वहाँ एक बुढ़ा रहता है जो किसी को टिकने नहीं देता। हालांकि इसे खाना नहीं बनाना आता, लेकिन किसी के हाथ का खाना भी कम ही पसंद आता है। बूढ़ा अंग्रेज़ अपनी बात के इख्तिताम पे कहा लगाकर हंस दिया। उसके हाथ के इशारे पर वो इस घर की जानिब चल दी। घर की बेल बजाने पे सामने खर्रांट से बुढ़ा निकला था, जिसकी शक्ल ही ऐसी मकरूह थी कि इसने बात करने के बजाय माजरत की और सर पे पैर रखकर वहाँ से भागी। भागते भागते इसने सोच लिया कि इसे जॉब किसी शॉप में ही ढूंढनी चाहिए, ना कि किसी के घर में। इससे अगले दिन वो सुबह निकली थी कि मेन रोड पे इसे अरीब मिल गया। इसे देखते ही हरम का काम ना मिलने की वजह से बिगड़ा मूड अच्छा हो गया। आप तो गायब ही हो गई इस दिन के बाद से। सलाम दुआ के बाद दोनों साथ चलने लगे थे। ये सच था कि इस दिन के बाद से वॉक के लिए सुबह उठ ही नहीं सकी थी। आज भी वॉक के लिए नहीं उठी थी, बल्कि काम के लिए निकली थी कि ज़रा जल्दी जाया जाए। यहाँ सुबह फजर के साथ और रात मगरिब के साथ हो जाया करती थी। हाय रे मुसलमान, सुबह के कामों में बरकत वाली आदत जो हम में होना चाहिए गोरों ने चुरा ली, और हम जवाल के बाद काम करने के आदी हो गए। इसीलिए हम भी जवाल की जानिब बढ़ रहे हैं। मैं जॉब ढूंढने जा रही हूँ, अगर आपकी नज़र में कोई जॉब हो तो बताइएगा। इसकी बात पे वो चौंका और सोच में पड़ गया। एक जॉब है तो, लेकिन सैलरी बहुत नहीं होगी। चलेगी, जब तक कोई बेहतर नहीं मिल जाती वो भी चलेगी। वो झट मान गई थी। अरीब को ये बात अच्छी लगी थी कि इसने रिवायती पाकिस्तानियों जैसे नखरे नहीं दिखाए, वरना इसे जो भी पाकिस्तानी टकराता शुरू में ऐसे नखरे दिखाता जैसे वहाँ प्राइम मिनिस्टर की सीट पर बैठने आया हो। चलें फिर चलते हैं। वो इसी तरह ट्रैक सूट में इसके साथ चल पड़ा। वहाँ से 15 मिनट के वॉक पे रिहायशी इलाके से निकलकर एक वेयर हाउस था जहाँ कपड़ों की पैकिंग का काम किया जाता था। अरीब इसे बाहर खड़ा करके अंदर गया था। तमाम मामला तय करके 5 मिनट तक बाहर आया और मुस्कुरा दिया। इसकी मुस्कुराहट से हरम को अंदाज़ा हो गया कि इसकी जॉब पक्की हो गई थी। अभी से ज्वाइन कर लें। खुशी से इससे कुछ बोला ही नहीं गया।
تھینک یو سو مچ اریب، آپ ہمیشہ جب ملیں مجھے مشکل وقت سے ہی نکالا ہی ہے۔ اریب نے جواباً شکریہ کے انداز میں سر خم کیا۔ مسٹر کیری تھوڑے سخت اور اصول پسند انسان ہیں، انہیں کام وقت سے ملتا رہے تو کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، دھیان رکھنا اس بات کا۔ حرم نے سمجھ کر سر ہلایا۔ بیسٹ آف لک، اس کی ہمت بندھانے کے لیے اس نے وش کیا۔ کوئی مسئلہ ہو تو مجھے بتاؤ۔ اریب نے تمہاری سفارش کی ہے تو یقیناً تم اچھی ہوگی، مجھے صرف اچھا کام چاہیے۔ محنتی اور ایماندار لوگ مجھے بہت پسند ہے اور کام چوروں کو میں یہاں ٹکنے نہیں دیتا۔ بوڑھا مسٹر کیری وہاں کا سپروائزر تھا اور حرام تھا کہ 5 منٹ کہیں ٹک کر بیٹھ جاتا۔ مسلسل ورکرز کے سر پہ گھومتا رہتا اور اپنی لال لال آنکھوں سے انہیں گھورتا رہتا، خود بھی اپنا کام دیانتداری سے کرتا تھا اور لنچ بریک کے سوا مجالے جو کہیں بیٹھ جاتا اسی طرح کا کام سب سے بھی چاہتا تھا۔ پہلا دن تو اس کا ایک لڑکی ٹینا سے کام سیکھنے میں ہی گزر گیا۔ کام اتنا مشکل نہیں تھا، بس اس کا دورانیہ 10 گھنٹے کا تھا جو کہ اسے زیادہ لگ رہا تھا۔ پہلے دن ہی یکدم اتنا کام کر کے اس قدر تھک گئی کہ 15 منٹ کی پیدل مسافت طے کرتے ہوئے بھی اسے موت آنے لگی، لیکن اب گھر تو جانا ہی تھا، وہ بھی پیدل۔ یہاں اسے کوئی سواری نہیں ملنا تھی اور نہ ہی اتنے پیسے تھے کہ پرائیویٹ کیب کا خرچہ اٹھا سکتی۔ پاکستان میں ہوتی تو ایسی جاب کا سن کر میں کبھی اسے گھاس بھی نہ ڈالتی۔ اتنے گھنٹے کی جاب پھر پیدل آنا جانا، اسے پاکستان میں ایسی جاب اور حالات کا سوچ کر جھرجھری سی آ گئی۔ یہاں وہی سب اپنی مرضی سے کر رہی تھی۔ واپسی میں اس نے خود کو سرزنش کی تھی کہ وہ خود ترسی کا شکار نہیں ہوگی۔ یہاں ہر انسان محنت کا عادی تھا اور اسے بھی اپنی سستی سے پیچھا چھڑانا تھا۔ وہ جو کچھ سوچ کر آئی تھی وہ محنت کیے بنا تو ملنا نہیں تھا، اسی لیے بہتر تھا چپ چاپ محنتی بچی بن جاتی اور خود کو فولاد بنا لیتی۔ صبح وہ فجر کی نماز کے بعد سونے کے بجائے اٹھ کر جلدی جلدی اپنا کمرہ سمیٹنے لگی۔ خالہ کو ہمیشہ سے صفائی پسند تھی اور چیزوں کی بے ترتیبی سے وہ بہت چڑھتی تھی۔ ان کی فطرت میں چیزوں کو مینج کر کے رکھنا تھا۔ اسی سلسلے میں تو ممی تک خالہ سے بہت ڈرتی تھیں، کیونکہ خالہ انہیں بھی لگے ہاتھوں سنا دیا کرتی۔ اتنی جلدی چلی جاؤ گی کام پہ؟ ممی نے پوچھا، حالانکہ یہاں صبح جلدی ہو جایا کرتی تھی۔ ابھی ناشتہ کرنے تیار ہونے میں بہت وقت لگنا ہے مجھے ممی۔ وہ ممی سے پہلے کچن میں پہنچ گئی، خالہ تک اس کے بعد آئیں تو انہیں خوشگوار حیرت کا احساس ہوا۔ ایک نوکری ملنے سے وہ یکدم ایک ہی دن میں کتنی ذمہ دار ہو گئی تھی۔ اچھا لگ رہا ہے تمہیں یوں پھرتی سے کام کرتا دیکھ کر۔ حرم جانتی تھی کہ صوبیہ خالہ کو ذمہ دار لوگ پسند ہیں، اسی لیے وہ یہ بات کر رہی تھی۔ وہ مسکرا دی۔ صوبیہ اپنا اور انکل فرمان کا ناشتہ بنانے لگی۔ ابتسام تھوڑا دیر سے جاتا تھا تو وہ اپنے لیے ناشتہ خود بنا لیتا تھا۔ ناشتے کے دوران انکل اس سے اس کے کام کے بارے میں طرح طرح کے سوالات کرتے رہے۔ شاید وہ مطمئن ہونا چاہتے تھے کہ وہ کہاں اور کیا کام کر رہی ہے۔ وہ ناشتہ کر کے نکلی تھی کہ روڈ پہ کچھ دور جا کر اسے اریب مل گیا۔ اس دن وہ پہلے سے وہاں موجود تھا جیسے اس کا منتظر ہو۔ تو کیسا رہا کل کا دن؟ اس کے پوچھنے کی دیر تھی کہ وہ الف سے یہ تک اسے ساری تفصیل سنانے لگی جو وہ اس کے ساتھ چلتے چلتے سن رہا تھا، مسکرا بھی رہا تھا، کہیں کہیں ہولے سے ہنس بھی دیتا۔ وہ مسٹر کیری سے بہت تنگ آئی ہوئی تھی۔ وہ بہت اچھے انسان ہے، بس کام لینے کے معاملے میں ذرا سخت ہے، لیکن جو انسان اس پوسٹ پہ ہو سختی دکھانا اس کی مجبوری ہوتی ہے۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، وہ جو بھی کہہ دیتا مسٹر کیری اسے اچھے نہیں لگ سکتے تھے۔ کبھی کوئی مشکل ہو تو ارد گرد دوسروں سے پوچھنے سے بہتر ہے کہ تم مسٹر کیری سے پوچھ لو، بہتر بتا بھی دیں گے اور اس سے انہیں اندازہ بھی ہو جائے گا کہ آپ وہاں کام کرنے میں سنجیدہ ہیں، کام سیکھنا چاہتی ہیں، وقت گزاری کے لیے نہیں آئیں۔ حرم نے سر ہلا دیا۔ آپ انہیں اتنا کیسے جانتا ہے؟ کیونکہ میں نے ان کے ساتھ 10 سال کام کیا ہے۔ اس کی بات پہ حرم کے منہ سے اوہ نکلا تھا۔ پھر یہ معمول بن گیا تھا کہ وہ جب گھر سے نکلتی وہ اس کا منتظر ہوتا، اس کے ساتھ 15 منٹ پیدل مسافت طے کر کے ویئر ہاؤس جاتا اور اسے وہیں چھوڑ کر لوٹ جاتا۔ کبھی کبھار حرم اپنے ناشتے کے ساتھ اس کا ناشتہ بھی بنا لایا کرتی۔ گھر کا بنا ہوا روایتی ناشتہ کھا کر اریب کو بہت خوشی ہوتی ہے۔ ایسا پاکستانی ناشتہ اس سے نہیں بن سکتا تھا جیسا حرم بنا کر لاتی تھی۔ حرم نے یہ بات ممی کو بتائی تھی کہ اریب نے اسے جاب دلوائی ہے اور وہ روزانہ اس کے ساتھ وہاں تک جاتا ہے۔ ممی کو پہلے تو یہ سب ٹھیک نہیں لگا، لیکن وہ اریب کی اتنی تعریفیں کرتی تو انہیں بھی وہ لڑکا بے ضرر لگنے لگا تھا۔ لیکن وہ اپنی تسلی کرنا چاہتی تھی۔ پاکستان میں رہتے حرم کبھی اپنے کسی کزن سے ایسے بے تکلفی سے بات نہیں کرتی تھی
जितनी बेतकल्लुफ़ वो अरीब से हो गई थी, इसीलिए मम्मी की बेचैनी अपनी जगह दुरुस्त थी। अपनी तसल्ली के लिए चाहती थी कि वो इससे एक आध बार मिल ही लें। तुम इसे किसी दिन घर पे इनवाइट करो, सबसे मिलवाओ। इसे मम्मी की बात पसंद आई थी। अगले दिन ही इसने अरीब को खाने की दावत पे आने का कहा था। मैं सारा दिन तो बिज़ी होता हूँ, इसकी बात पे कुछ हिचकिचाते हुए कह रहा था। वीकेंड पे तो आ सकते हैं, वीकेंड पे कुछ और कमिटमेंट्स होती हैं। इसके अंदाज से हरम को लगा साफ टाल रहा है, इसलिए फिर खामोश हो गई। शायद इसे किसी से मिलने मिलाने की आदत नहीं थी और वो तन्हा रहना पसंद करता था। इसने दोबारा इस मौजू पर बात ही नहीं की। इसकी जॉब को 1 महीना हो चुका था, तब भी एक दिन अरीब सुबह वहाँ नहीं आया था जहाँ रोज़ इसे मिलता था। हरम को कुछ ताज्जुब हुआ, यही सोचा कि इसे कोई काम होगा। अगले दिन भी वहाँ मौजूद नहीं था। दूसरे दिन इसे वहाँ ना पाकर इसका माथा ठनका था। इसे कुछ तशवीश हुई थी कि कहीं वो किसी मुश्किल में ना हो। अपनी बेवकूफ़ी पर गुस्सा भी आया कि ना तो इसने इसका पता लिया था, ना ही फ़ोन नंबर मांगा था। कोई सिरा तो होता था कि वो इसकी खैरियत मालूम कर सकती, लेकिन इसकी हमेशा की लापरवाह फितरत कभी नहीं जाना थी, चाहे वो कितना ही मोहतात हो जाती। इस तरह पूरा हफ्ता गुजर गया कि अरीब से इसकी मुलाकात नहीं हो सकी थी। इसका किसी काम में दिल नहीं लग रहा था। कितनी बार मिस्टर कैरी से बेध्यानी की वजह से डांट भी खा चुकी थी। घर में भी इसकी अजीब सी हालत थी और इसके बेजारियत को सभी महसूस कर रहे थे। तबीयत ठीक है तुम्हारी? खाने की मेज़ पे सोबिया खाला ने इसे खोया खोया देखकर पूछा तो जबरन मुस्कुरा दिया और सर हिला दिया। इसके बाद से इसने खुद को सबके दरमियान नॉर्मल रखने की भरपूर कोशिश की और शायद वो इस अदाकारी में कामयाब भी हुई थी, लेकिन वो तैयबा से नहीं छुपा सकती थी। वो इसकी माँ थी और किसी भी दूसरे इंसान से ज़्यादा इसे जानती थी। तुम्हें क्या हुआ है कि एकदम हर चीज़ से तुम्हारी दिलचस्पी ख़त्म हो गई? रात कमरे में लेटते हुए उन्होंने बगौर इसे देखा और वो फूट फूट कर रो पड़ी। उनके लिए सूरत हाल नहीं थी। आखिर ऐसा भी क्या हो गया था? और ये बात तो हरम भी समझने से कासिर थी। भला ऐसा भी क्या हो गया था? सब ठीक है ना हरम? क्या कहीं कुछ हुआ है? उसने इस बात में सर हिलाया। अरीब 1 हफ्ते से लापता है मम्मी, इसीलिए मैं परेशान हूँ, इसने अपने आंसू पोंछते हुए बताया। तो मम्मी भी कुछ परेशान हो गई। कहाँ लापता हो सकता है? 1 हफ्ते से वो नहीं आ रहा। पता नहीं ठीक भी है कि नहीं। और मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ कि इससे ना पता लिया ना नंबर। हो सकता है इसे कोई काम हो या वो अपने फादर से मिलने गया हो। यूँ बच्चों की तरह परेशान होना बंद करो हरम। वैसे ज़रूरी तो नहीं कि तुम्हें बताकर जाता, और यूँ किसी अजनबी के लिए परेशान होना कहाँ की अक्लमंदी है। मम्मी इसे समझा रही थी, लेकिन उनका लहजा कुछ सख्त था, जैसे इन्हें इसका अरीब के लिए फ़िक्रमंद होना अच्छा नहीं लगा। बाद में हरम ने ख़ुद को सर्जनिश की कि इसे मम्मी के सामने मोहतात रहना चाहिए था। वो ठीक ही तो कह रही थी कि इसे अचानक किसी काम से जाना भी तो पड़ सकता था। खामखा बच्चों की तरह रो दी। लेकिन वो अपनी कैफियत समझने से कासिर थी। जब तन्हाई में रात के किसी पहर भी इसके जहन ने अरीब को ही सोचा, तो इसे मानना पड़ा कि इसे इस शख्स की इतनी आदत हो गई है कि उसकी गैर मौजूदगी से खटक रही है। ये इसका खुद से पहला इतराफ़ था जिसने खुद इसे भी चौंका दिया था। ठीक 1.5 हफ्ते की गैर मौजूदगी के बाद जब वो खोई खोई सी चलते हुए वेयर हाउस जा रही थी, तो वो किसी जिन की तरह नमूदार होकर इसके सामने खड़ा था। हेलो सैड लेडी। वो हरम सांस रोके इसे देख रही थी। वो वाकई वही था, या इसे अब इसका भूत भी नजर आने लगा था। क्या हुआ? ऐसी क्यों हो रही हो? ये मैं हूँ अरीब। इसके सामने अपना हाथ लहराते वो इस पर तारी सख्ते को तोड़ने की कोशिश में था। हरम जैसे होश में आई, एकदम इसको धक्का देकर परे किया। कहाँ थे तुम? अरीब के लिए इसका रिएक्शन शॉक था। इतने दिनों से कहाँ थे, मैं पूछ रही हूँ। इसने आगे बढ़कर इसे फिर से इतनी ज़ोर का धक्का दिया कि वो गिरते गिरते बचा था। मैं कितना परेशान हुई, कुछ पता है? मोटे मोटे आंसू हरम की आंखों में थे। अरीब हैरान परेशान इसे देख रहा था। हरम इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। वो इसके कंधे पे अपने हाथ से ज़रबे लगाते हुए इसे पीछे धकेल रही थी। कैसे कैसे ख्याल नहीं आ रहे थे मुझे कि कहाँ चले गए हो। इतने दिन सिर्फ और सिर्फ परेशानी में गुजरे। समझ नहीं आती थी कि मैं क्या करूँ, किससे कहूँ। अब आंसू इसके गालों पे थे और वो इन्हें छुपाने की कोशिश भी नहीं कर रही थी। हरम प्लीज़ लिसन। वो वजाहत देना चाहता था, लेकिन वो सुन कहाँ रही थी। एक तरफ फुटपाथ पे बैठकर घुटनों में सर देकर रोने लगी। अरीब कुछ देर खड़ा इसे देखता रहा, इसके साथ ही आकर बैठ गया। हरम मुझे जल्दी में आउट ऑफ सिटी जाना पड़ गया, वरना मैं बताकर जाता। आई एम सॉरी। मुझे नहीं पता था तुम इतनी परेशान होगी, वरना मैं रात के 2 बजे भी तुम्हारे घर के बाहर होता।
اور تمہیں انفارم کر دیتا۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ حرم اسی طرح روتی رہی۔ پلیز حرم سمجھنے کی کوشش کرو۔ کمپنی کا ارجنٹ کام تھا تو مجھے جانا پڑا، اس نے بے بسی سے کہا تو حرم نے سر اٹھا کر قمیص کے آستینوں سے اپنے آنسو رگڑے۔ میں نے سوچا کہ میں تمہیں ڈھونڈوں، لیکن کہاں ڈھونڈوں، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ نہ میں تمہارا گھر جانتی تھی، نہ گلی، نہ تمہارے آفس کا اتا پتہ تھا، نہ یونیورسٹی کا۔ میرے پاس تو تمہارا فون نمبر تک نہیں تھا اریب۔ اریب خاموشی سے اسے روتے ہوئے کہتے دیکھ رہا تھا۔ تب میں نے پہلی بار سوچا کہ میں کتنی بے وقوف ہوں، ایک اجنبی انسان جو روز میرے ساتھ چلتا تھا، جس کے بارے میں اس کے نام سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ میں نے خود سے بھی زیادہ اعتبار کر لیا۔ میں اس کے لیے پریشان ہوں، آنسو بہا رہی ہوں، اور ایک وہ ہے مجھے بتا بھی نہ سکا کہ کہاں گیا۔ تم ہی میرے لیے اہم تھے، اتنے اہم کہ تمہارے چلے جانے سے جیسے سب ختم ہو گیا، اور میں اتنی غیر اہم تھی کہ تمہیں پرواہ بھی نہیں تھی مجھ پر کیا گزرے گی۔ اریب نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے تو حرم نے اس کی بات سے پہلے تیزی سے کہا، لوگ ٹھیک کہتے ہیں اریب، ساتھ تو اجنبی بھی چلتے ہیں، ہم واقعی اجنبی ہی ہیں۔ تیزی سے اٹھی، بھاگتی ہوئی اپنے رستے پہ چلی گئی۔ اریب خاموشی سے اسے جاتے دیکھتا رہ گیا۔ جب وہ شام کو چھٹی ہونے کے بعد آفس سے نکلی تو وہ اس کا باہر ایک بینچ پہ بیٹھا انتظار کر رہا تھا۔ حرم نے اسے نظر انداز کر دیا اور سیدھی اپنے رستے پہ بڑھ گئی۔ اریب اسے آگے بڑھتا دیکھ کر اس کی طرف لپکا، میں کب سے یہاں باہر تمہارا انتظار کر رہا ہوں، تم مجھے اگنور کر کے آگے بڑھ رہی ہو۔ میں نے تمہیں نہیں کہا انتظار کرنے کو، تم جا سکتے ہو۔ اس کا روکھا پھیکا لہجہ ایک لمحے کے لیے اریب کو گنگ سا کر گیا۔ وہاں خاموش رہنے نہیں آیا تھا، وہ اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنے لگا۔ آج میں نے یونیورسٹی سے آف کیا ہے تاکہ تم سے اس وقت مل سکوں، اس لیے واپس جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس نے لہجے کو بشاش بنایا۔ بہت شکریہ، اس کی ضرورت نہیں تھی، تمہیں اپنے ضروری کاموں کو اہمیت دینا چاہیے تھی جیسے تم ہمیشہ کرتے ہو۔ اریب چلتے اس کے سامنے آ گیا تو حرم کو رکنا پڑا۔ مانتا ہوں کہ غلطی ہوئی مجھ سے، جو تمہیں بتائے بغیر غائب ہو گیا، تو اب کیا کروں یار، رات ہی واپس آیا تو صبح تمہارے سامنے تھا۔ ابھی بھی تمہیں منانے کے لیے یونیورسٹی نہیں گیا، اب مان جاؤ، میری بات سن لو پلیز۔ حرم ایک طرف رخ کیے کھڑی رہی اور ایک طرف سے نکل گئی۔ اریب اس کے پیچھے لپکا۔ حرم، اب یہ لاسٹ ٹائم ہے، اگر تم مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتی، نہیں ملنا چاہتی تو بتا دو، میں چلا جاتا ہوں اور آئندہ کبھی تمہارے سامنے نہیں آؤں گا۔ حرم رکی، اسے گھورا، ہاتھ میں تھاما بیگ اسے گھما کر دے مارا۔ جو اس کے کندھے پہ لگا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اپنے کندھے کو رگڑتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ یہ اس بدتمیزی بے حسی کا جواب ہے جو تم نے دکھائی تھی یہاں سے جا کے۔ اریب نے منہ بگاڑ کر پوچھا، اب حساب برابر ہوا یا ابھی بھی رہتا ہے؟ حرم نے سر ہلایا۔ ہوا تو نہیں ہے، باقی کا حساب معاف کیا۔ مطلب اتنے دھکے دے کر بھی کہہ رہی ہو معاف کیا، کندھا توڑ کر بھی کہہ رہی ہو کہ معاف کیا؟ وہ چیخ پڑا۔ شکر کرو سر نہیں توڑا، اس سے پہلے ہی معاف کیا۔ حرم نے اس بار ادا سے گردن اکڑائی تو اریب کی ہنسی نکل گئی۔ وہ صبح کیا کہہ رہی تھی تم، ہم اجنبی ہیں؟ تو کیا غلط کہا؟ وہ ابھی بھی نروٹھے پن سے ہی بول رہی تھی۔ اجنبی ہیں تو اچانک ہم آپ سے تم کیسے ہو گئے ایک دوسرے کے لیے؟ اور یہ تو حرم نے اب نوٹ کیا تھا، وہ صبح سے اسے تم کہہ کر بلا رہی تھی اور وہ بھی اسے تم ہی کہہ رہا تھا۔ بے تکلفی کی دیوار چٹک گئی تھی، فاصلے کم ہوئے تھے۔ دونوں کچھ دیر خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، یکدم ہنس پڑے۔ چلو اس سے یہ تو پتہ چلا میں کتنا اہم انسان ہوں۔ اگر میں غائب نہ ہوتا تو مجھے پتہ کیسے چلتا کہ کسی لڑکی کے لیے میں اتنا خاص ہو چکا ہوں؟ وہ اب کالر اکڑانے والے انداز میں کہہ رہا تھا، بالکل بیکار ہو۔ حرم مسکراتے اب چلتی جا رہی تھی۔ سڑک ڈھلوانی تھی تو اس کی چلنے کی رفتار خود بخود تیز تھی۔ جی جی، تبھی تم اتنا پریشان رہی میرے جانے سے۔ میرے آتے غصہ ہونے لگیں، مجھے مارنے لگیں، جھگڑنے لگیں، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یقیناً میرے پیچھے بھی روتی رہی ہو۔ وہ اسے چھیڑ رہا تھا، مان جاؤ کہ میں اتنا اہم ہوں، لیکن میں تو نہیں ہوں نا، تبھی تم اتنی آسانی سے مجھے چھوڑ گئے تھے۔ اریب ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس کے سامنے رستہ روک کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کی اسٹریٹ آ چکی تھی، وہ اس کے جانے سے پہلے اپنی بات کہنا چاہتا تھا۔ تم اتنی اہم ہو حرم کہ اب تمہیں زندگی سے بھی جانے نہیں دے سکتا، چھوڑ کر جانا تو دور کی بات ہے۔ حرم نے بے یقینی سے اسے دیکھا، جو اتنی بڑی بات اتنی آسانی سے کہہ گیا تھا۔ اس کی بات پہ حرم کا رنگ سرخ ہوا تھا۔ وہ جلدی سے اسے اللہ حافظ کہہ کر چلی گئی۔ اریب اس کے تاثرات سے محفوظ ہو کر مسکرا دیا۔ اس دن گھر لوٹ کر بے حد خوش تھی۔ اس کی کھلی کھلی رنگت دیکھ کر طیبہ اسے پوچھے بنا رہ نہیں سکی، اریب واپس آ گیا کیا؟
اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، اس نے تو ممی سے کچھ کہا بھی نہیں تھا، انہیں کیسے پتہ چل گیا؟ آپ کو کس نے بتایا؟ تمہاری شکل نے 100 واٹ کا بلب بنی ہوئی ہے۔ ممی کی بات پہ جھینپ گئی تھی۔ طیبہ نے اسے بغور دیکھا۔ پہلی بار تم کسی لڑکے کا نام میرے سامنے لے رہی ہو، اور پہلی بار تمہارا چہرہ کسی کے نام پہ ایسے کھل جاتا ہے۔ ممی کی بات نے اسے کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں چھوڑا تھا۔ ممی اتنا زبردست تجزیہ کر رہی تھی کہ اس سے کچھ بولنا محال تھا۔ I think you like him۔ اس سے ماں سے نظریں ملانا مشکل ہو گیا تھا۔ طیبہ اس کا چہرہ بغور دیکھتی رہی، ان کا اندازہ ٹھیک تھا۔ اگر وہ بھی سیریس ہے تو اسے گھر بلواؤ، اور اگر وہ سیریس نہیں ہے تو بھول جاؤ۔ وہ سیریس ہے، اس نے جھٹ سے کہا۔ سیریسلی؟ ممی نے اسے ابروچ کا کر جتاتی نظروں سے دیکھا تو پھر سے نظریں جھکا گئی۔ اسے بے حد شرم آ رہی تھی۔ اتنی جلدی تمہیں پتہ بھی چل گیا کہ وہ سیریس ہے؟ طیبہ کچھ دیر اس کے چہرے کو دیکھتے رہنے کے بعد مسکرا دی۔ ان کی بیٹی اب بھی ان کے سامنے مشرقی لڑکیوں کی طرح شرما رہی تھی۔ انہیں اچھا لگا تھا۔ کل تو مجھے اس کا نمبر لا کر دو، میں اسے خود انوائٹ کروں گی۔ اس نے سر ہلا دیا، ممی کو دیکھا تو ان کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ وہ جلدی سے ماں سے لپٹ گئی۔ تھینک یو سو مچ ممی، آپ نے ہمیشہ میری خوشی کو ہی سامنے رکھا ہے۔ طیبہ اس کی پوچھ تھپکنے لگی، کیونکہ میری ایک ہی تو خوشی ہے، وہ ہے میری بیٹی۔ طیبہ نے اگلے دن ناشتے پہ حرم کے جانے کے بعد صوبیہ سے بات ڈسکس کی تھی۔ پہلے جب وہ پاکستان میں تھیں تب بھی فون پہ صوبیہ سے ڈسکس کیا کرتی، اور اب یہاں وہ ان کے ساتھ تھیں۔ وہ عقل سمجھداری میں صوبیہ کو کچھ زیادہ ہی سمجھتی تھیں، کہ وہ ان کی نسبت زیادہ چیزوں کو سمجھتی ہیں۔ شادی سے پہلے بھی ہر موقع پر آگے آگے ہو کر سب سنبھال لیا کرتی تھیں۔ بکھرے کاموں اور کنفیوزڈ لوگوں کو ایک لائن میں لگانا انہیں بخوبی آتا تھا۔ صوبیہ طیبہ کے منہ سے یہ بات سن کر بالکل شاکڈ سی دیکھنے لگیں۔ تم یہ بات حرم کو کہنے سے پہلے مجھے نہیں بتا سکتی تھی؟ طیبہ نے کچھ ناسمجھی سے بہن کو دیکھا۔ جب سے ابتسام پیدا ہوا میں نے سوچا تھا حرم ہی میری بہو بنے گی، اور تم نے کتنی آسانی سے ایک انجان لڑکے کے لیے آمادگی ظاہر کر دی۔ طیبہ کچھ پریشان ہو گئی۔ یہ کیا نیا ماجرا تھا؟ حرم اور ابتسام حرم سے 5 سال چھوٹا تھا، بھلا وہ اس بارے میں کیسے سوچ سکتی تھی؟ لیکن صوبیہ، حرم اور ابتسام کی عمروں میں بہت فرق ہے، ان کا کوئی جوڑ نہیں۔ انہوں نے بہن کو سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ غصے میں تھی تو کہاں سمجھتی؟ جب مجھے کوئی اعتراض نہیں، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ حرم نہیں ماننے گی اب سے اپنے سے چھوٹے سے شادی کے لیے۔ صوبیہ پلیز سمجھنے کی کوشش کرو۔ تم سمجھاتی نا تو وہ کیوں نہ سمجھتی؟ فی الوقت وہ خود کچھ سمجھنے کو تیار نہیں تھی۔ میں حرم پہ کبھی زبردستی نہیں کرتی، تم جانتی ہو۔ زبردستی اور طریقے سے سمجھانے میں فرق ہوتا ہے۔ میں خود اس سے بات کروں گی۔ ایک انجان لڑکے کی نسبت ابتسام زیادہ قابل اعتبار ہے یا وہ؟ پھر دونوں بچے آنکھوں کے سامنے ہوں گے تو ہمیں بھی کتنا اطمینان ہوگا۔ ایسے کسی بھی راہ چلتے کو کیسے اپنی بچی تھما دیں جس کا آگے پیچھے کا کچھ پتہ ہی نہیں؟ طیبہ پریشان ہو کر خاموش ہو گئی۔ بہن کی بات بھی ٹھیک تھی، لیکن انہیں حرم کی خوشی عزیز تھی۔ عجیب کشمکش میں پھنس گئی تھی وہ۔ حرم جب اریب سے ملی تو ملتے ہی موبائل نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس پہ اپنا نمبر سیو کر دو۔ اریب نے موبائل لے کر اپنا نمبر سیو کر دیا۔ آج ممی تمہیں کال کریں گی۔ موبائل واپس لے کر اس نے بیگ میں ڈالا تو ٹھٹکا۔ وہ کیوں؟ تمہیں گھر پہ انوائٹ کرنے کے لیے، اور کیوں؟ تم سے ملنا چاہتی ہیں وہ چپ ہو گیا تھا۔ اب مت کہنا تمہارے پاس وقت نہیں ہے۔ جس لڑکی کو زندگی میں شامل کرنے کی بات جو تم کر چکے ہو، اس کے والدین کو بھی مطمئن کرنے کے لیے ملنا تو ہوگا نا۔ وہ اب بھی خاموش رہا۔ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ اس کی خاموشی حرم کو کھٹک رہی تھی۔ شاید وہ مجھ سے مل کر زیادہ خوش نہ ہو۔ کیوں خوش نہیں ہوں گی؟ تم ہر لحاظ سے اچھے ہو۔ اس سے پہلے اس نے اریب کو اپنے بارے میں یوں کہتے نہیں سنا تھا۔ وہ کہیں سے بھی کمتری کا شکار نہیں لگتا تھا، حالانکہ وہ سمجھتی تھی کہ اپنے باپ کی شادی کی وجہ سے وہ مشکلات کا شکار رہا ہوگا۔ ہو سکتا ہے میں نے اچھا نہ لگوں۔ حرم الجھ گئی۔ کیوں اریب؟ تم اچھے ہو، میرے خیال سے تم ہر کسی کو اچھے ہی لگتے ہوں گے۔ وہ اور خاموش رہا۔ اگر میں انہیں اچھا نہ لگا تمہارے لیے تو تم کیا کرو گی؟ حرم اسے ٹھہر کر دیکھنے لگی۔ اس حد تک تو اس نے سوچا بھی نہ تھا۔ تب کی تب دیکھی جائے گی، کبوتر کی طرح آنکھیں بند ہی رکھنا چاہتی تھی۔ اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ میں تمہارے فادر کو پسند نہ ہوں۔ وہ ایک طنزیہ مسکراہٹ سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ایسا کوئی چانس نہیں، تم انہیں کسی بھی طرح برے نہیں لگ سکتے، بری نہیں لگ سکتی۔ شاید اسی لیے مجھے تم اپنے لیے پسند آئی ہو۔ دونوں اپنی اپنی سوچوں میں آگے بڑھنے لگے۔
शाम में हरम खुशी खुशी घर वापस लौटी थी, ये सोच कर कि मम्मी को नंबर देगी और वो अरीब से कॉल पे बात करेंगी। लेकिन मम्मी का मूड देखकर वो ठिठक गई। मारे बांधे उन्होंने इससे मोबाइल थाम तो लिया, लेकिन हाथ में थाम कर बस इसे देखती रही। हरम की मुस्कुराहट यकदम सिमट गई। इसे किसी अनहोनी का एहसास हुआ। क्या वो मम्मी ऐसे क्या देख रही हैं? अगर तुम्हें अरीब और फैमिली में से किसी एक को चुनना पड़े तो तुम किसे चुनोगी? हरम पल के झपके बगैर इन्हें देखने लगी। यकीनन कुछ हुआ था जो वो ऐसे बात कर रही थी, वरना रात तक तो सब कुछ ठीक था। मम्मी देखो, अरीब को हम नहीं जानते हरम, लेकिन इब्तिसाम को हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इब्तिसाम के नाम पे वो ठिठकी। ये इब्तिसाम का यहाँ क्या जिक्र, और आपको इसे अरीब से क्यों कंपेयर कर रही हैं? इसने उलझ कर माँ को देखा। उन्होंने एक गहरी सांस अंदर उतारी और अगली बात के लिए खुद को तैयार किया। क्योंकि तुम्हारी खाला ये चाहती हैं। मम्मी के मुंह से साफ बात सुनकर भी इसे यकीन नहीं आया कि खाला क्या चाहती हैं। क्या? उन्होंने इब्तिसाम का प्रपोजल मेरे सामने रखा है। हरम अपने बेड पे ढह गई। मुंह बेयकीनी से खुले का खुला ही रह गया। तुम और इब्तिसाम एक रिश्ते में बन जाओ तो दोनों हमारी नज़रों के सामने रहोगे। मम्मी किसी रोबोट की तरह बोले जा रही थी। वो अल्फाज इनके नहीं, खाला के थे, वो जानती थी। वो मुझसे 5 साल छोटा है, बल्कि 5.5 साल। अभी तो खाला को अगले 10 साल इसकी शादी का भी नहीं सोचना चाहिए। कुछ उलझ कर, कुछ गुस्से से, कुछ तप कर इसने कहा, अरीब एक अनजान इंसान और इब्तिसाम अपना है, खून है हमारा, घर का बच्चा है। इसमें कोई कमी नहीं है हरम। मम्मी इसे दलाइल ऐसे दे रही थी कि बस खाला की सभी बातें दोहराने बैठी हूँ, और इन सब बातों से मुत्तफिक होकर भी मुत्तफिक ना हूँ। अगर आप मुझे मनाने का काम कर रही हैं, कन्वेंस करना चाहती हैं, तो प्लीज़ ये काम रहने दें, क्योंकि मैं बिल्कुल भी कन्वेंस नहीं होंगी। जहाँ तक खाला की बात है तो इनसे मैं खुद बात करूँगी, क्योंकि आप इनसे दबती होंगी, मैं नहीं। वो जल्दी से उठकर कमरे से निकली तो तैयबा इसे रोकते हुए इसके पीछे गई। इतना सा माचिस की डब्बी जितना तो घर था, एक कमरे से निकलकर दूसरे में पहुंच जाओ। इससे पहले तैयबा इसे रोकती हरम सोबिया के कमरे में पहुंच चुकी थी। मुझे आपसे बात करनी है खाला, वो जिस तेज़ लहजे में तेज़ी से दरवाजे में खड़े होकर कह रही थी। सोबिया ने उसे देखा, पीछे बेबसी से लब को चलती तैयबा को देखा। तुम्हारे अंदाज से लगता है तुम्हारी माँ तुमसे बात कर चुकी है। अपने ऐनक उतार कर हाथ में लेते उन्होंने किताब एक तरफ रख दी। जो आप चाहती हैं वो नहीं हो सकता खाला। क्यों? क्या मसला है इस बात में? इसने तिल मिलाकर खाला को देखा। वो जानती थी वो किसी को पसंद करती है, फिर भी ये सवाल कर रही थी। मैं किसी और को लाइक करती हूँ, आप ये बात जानती भी हैं, फिर भी आपने मम्मी से ये कहा। इस उम्र में ऐसी लाइकिंग हो जाया करती है, कोई बड़ी बात नहीं। बड़े जो फैसला करते हैं बेहतरी इसी में होती है। तहम्मुल से इसे समझा रही थी। इब्तिसाम मुझसे छोटा है, नॉन सीरियस सा है। इसकी और मेरी केमिस्ट्री कभी नहीं मिल सकती, तो हम कैसे इकट्ठे सारी ज़िंदगी गुजार सकते हैं खाला? शादी से पहले सब ऐसे ही लड़के होते हैं, बीवियाँ आकर सब ठीक कर देती हैं। जहाँ तक बात उम्र की है तो इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हारे अंकल से 12 साल छोटी हूँ, तो क्या हमने एक अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजारी? खाला इसकी एक एक बात को रद्द कर रही थी। खाला ये मुमकिन नहीं होगा, प्लीज़। मुझे जैसा पार्टनर चाहिए अरीब वैसा है। मैं इब्तिसाम के साथ खुश नहीं रह सकूँगी, आपको ये बात समझनी चाहिए। वो मुल्तजी लहजे में कह रही थी, लेकिन सामने बैठी इसकी खाला पे कोई असर होता दिखाई नहीं दे रहा था। आप तो हमेशा मेरी दोस्त रही हैं, मेरी सारी बातें समझती हैं, अब क्या हुआ? ज़िंदगी के इतने अहम फैसले में आप मेरे साथ ये कर रही हैं? सिर्फ रोने की कसर रह गई थी। सोबिया इसकी रूहान सी सूरत देखती रही, फिर तैयबा को देखा। ठीक है, इस लड़के को बुलवाओ। अगर वो हर तरह से इब्तिसाम से बेहतर हुआ तो फैसला इसके हक में हो जाएगा, वरना तुम्हें हमारी बात मानना होगी। हरम जैसे खिल उठी थी। थैंक यू खाला। इसने खाला कहा थाम कर चूमना चाहा। इसे यकीन था कि अरीब हर लिहाज से इब्तिसाम से बेहतर है, फैसला इसी के हक में होगा। कमरे में जाकर इसने कॉल मिलाई। दूसरी तरफ कॉल जाती रही, लेकिन अरीब ने उठाया नहीं। रात तक वक्फे वक्फे से कॉल्स करती रही। इसने मैसेजेस भी छोड़े, लेकिन कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। अब इसे परेशानी इसकी वाजिब थी। आखिर वो कहाँ था? वो इसे बताकर भी आई थी कि मम्मी इससे बात करना चाहती हैं, तो कॉल क्यों नहीं उठा रहा था? तैयबा किचन के काम समेट कर कमरे में आई तो इसे यहाँ से वहाँ बेचैनी से चक्कर काटते देखा। क्या टेंशन है अब? अरीब कॉल नहीं उठा रहा, ना किसी मैसेज का जवाब दे रहा है। वो सीरियस तो है ना हरम? हरम ने तड़प कर मम्मी को देखा। पहले वो अचानक गायब हो गया, अब फिर तुम्हारा फ़ोन नहीं उठा रहा। मुझे तो इस बंदे की समझ ही नहीं आ रही।
اس کا اپنا دل برا ہو رہا تھا، ممی ٹھیک ہی کہہ رہی تھی۔ وہ خود بھی اس وقت اریب کو نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ وہ کرتا کیا پھر رہا ہے۔ اگلے دن وہ جیسے اس سے ملا تو منہ موڑ کر چلی گئی۔ آئی ایم سوری حرم، میں کل جلدی سو گیا تھا اور فون سائلنٹ پر تھا۔ میں نے صبح اٹھ کر تمہارے میسیجز دیکھے۔ حرم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں آج تمہاری ممی سے خود بات کروں گا، بلکہ تم ابھی مجھے کال ملا دو، میں بھی بات کرتا ہوں۔ حرم وہیں رک کر اسے دیکھنے لگی۔ جانتے ہو کہ کل خالہ نے کیا ہنگامہ ڈال رکھا تھا جب میں گھر پہنچی؟ اس کی بات پہ وہ چونکا۔ کیسا ہنگامہ؟ وہ اپنے بیٹے سے میری شادی کروانا چاہتی ہے۔ ممی کو ٹھیک ٹھاک کنونس کر لیا، بلکہ ایموشنل بلیک میل کہنا چاہیے۔ اتنی مشکل سے سارا معاملہ ہینڈل کیا ہے میں نے، اوپر سے معاملہ ہینڈل کر کے جب تمہیں کال کی تو تم غائب تھے۔ ممی مجھ سے پوچھتی رہی کہ اریب سیریس تو ہے، اور میں ان کی شکل دیکھتی ہوں اور خود سے پوچھتی ہوں کہ واقعی وہ سیریس ہے، اور اب میں تم سے پوچھتی ہوں کیا تم سیریس ہو؟ وہ ناراض تھی، جتا بھی رہی تھی، غصہ بھی اتار رہی تھی۔ اریب نے گہری سانس لی۔ کیا میں تمہیں سیریس نہیں لگتا؟ تو مجھے اب زیادہ ہی سٹریس میں لگنے لگے ہو۔ اریب نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس دیا۔ ہنسنے کی کیا بات ہے؟ مزید تب گئی، اس کی جان پہ بنی تھی اور اسے ہنسی سوج رہی تھی۔ اوکے آئی ایم سوری، تم ابھی ممی سے بات کرواؤ میری، تاکہ تم دونوں ماں بیٹی کو یقین آ جائے کہ میں سیریس ہوں۔ حرم نے اسے فون ملا دیا۔ اس نے سلام دعا کے بعد اپنا تعارف کروایا اور پوچھا، آپ مجھ سے بات کرنا چاہتی تھی آنٹی؟ لیکن اس سے پہلے یہ جان لیں کہ میں آپ کی بیٹی کے لیے بہت سیریس ہوں۔ ممی کو یہ بات سن کر اطمینان حاصل ہو گیا کہ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ میں نے آپ کو کل رات ڈنر پہ انوائٹ کرنے کے لیے کال کرنا تھی۔ میں چاہتی ہوں کہ کل رات آپ ڈنر پہ آئیں تاکہ ہم سب آپ سے مل سکیں۔ اریب پہلے کچھ دیر خاموش رہا، پھر گلا کھنکارا۔ میں آ جاؤں گا، مجھے آنا تو تھا ہی، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ آپ مجھ سے، میری فیملی سے مل لیں، لیکن چلیں یوں ہی صحیح، کل رات ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ۔ طیبہ نے کال کاٹ دی۔ حرم کے کندھوں سے سارا بوجھ اتر گیا اور ایک سکون کا سانس لیا۔ خالہ نے شرط رکھی ہے میرے سامنے، اب جب کہ وہ ممی کی دعوت قبول کر چکا تھا، وہ اس سے مزید خفا نہیں تھی، تو اس نے بتانا شروع کیا۔ کیسی شرط؟ یہی کہ اگر تم ہر لحاظ سے انہیں ابتسام سے بہتر لگے، تمہارے حق میں فیصلہ دے دیں گی۔ اس کی بات پہ اریب طنزیہ مسکرایا تھا۔ کسی ماں کو اپنے بیٹے کے مقابلے میں کیا کوئی دوسرا پسند آ سکتا ہے؟ ان کا فیصلہ کبھی میرے حق میں نہیں ہو سکتا۔ سر جھٹک کر بولا، تمہارے انکل کیا کہتے ہیں؟ ان کی کوئی رائے نہیں؟ حرم نے شانے اچکائے۔ پتہ نہیں، میں نے ہمیشہ سے دیکھا ہے خالہ انکل پہ اپنے فیصلے صادر کر دیتی ہیں، اور انکل اتنے سادہ اور شریف انسان ہے کہ چپ چاپ خالہ کی بات مان لیتے ہیں، حالانکہ میں نے اپنے گھر میں ایسا نہیں دیکھا تھا۔ ممی ہمیشہ بابا سے ڈرتی تھی، ان کی عزت کرتی تھی، ان کے فیصلوں پہ چلنے کی عادی تھی۔ خالہ کو ایسی کوئی عادت نہیں، اس لیے انکل کی رائے کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ تب تک اس کا ویئر ہاؤس آ چکا تھا۔ چلو پھر کل رات ڈنر پہ ملتے ہیں۔ اگلے دن سنڈے تھا، کل صبح اس کا آف تھا، اس لیے اگلے دن ہی رات کے کھانے پہ ملاقات ہونا تھی۔ اگلے دن وہ صبح سے شام تک ممی کے ساتھ کچن میں ہیلپ کرواتی رہی۔ شام تک ممی نے اسے کچن سے باہر کر دیا تاکہ وہ خود پہ بھی کچھ محنت کر لے، تھوڑا ڈھنگ سے تیاری ہو جائے۔ اس نے کاسنی رنگ کا سوٹ نکال کر پہنا، جس کے آستینوں پر سفید رنگ کی کڑھائی ہوئی تھی، ساتھ بڑا سا ٹیشو کا دوپٹہ، ہلکا سا لپ گلوس اور کاجل لگا کر اس نے کانوں میں بس ہم رنگ ٹاپس پہن لیے۔ اتنی سی تیاری نے اسے فریش کر دیا تھا۔ طیبہ کمرے میں آئی تو اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ اسے ہلکا پھلکا سا تیار ہونے کی ہی عادت تھی، لیکن اس تیاری میں بھی وہ پیاری لگتی تھی۔ اس کے ساتھ اس کے فادر آ رہے ہیں۔ انہیں یکدم دھیان آیا، آپ نے اس کے فادر کو تو انوائٹ نہیں کیا تھا نا؟ طیبہ کو غلطی کا احساس ہوا، جب لڑکا آ ہی رہا تھا تو اس کے باپ کو بھی بلوا ہی لیتی، لیکن چلو کوئی بات نہیں، پہلے لڑکے سے تو مل لیں، باپ سے بھی ملاقات ہو ہی جانا تھی۔ اچھی لگ رہی ہو، جب وہ آئے تو میرے ساتھ اسے ریسیو کرنے آ جانا۔ وہ اس کا گال تھپک کر باہر چلی گئی۔ اس نے 7 بجے کا کہا تھا اور جیسے ہی 7 بجے تو بیل بھی بج اٹھی۔ طیبہ نے گھبرا کر دروازے کو دیکھا، پھر کلاک کو۔ اتنا پابند لڑکا، وہ مرعوب سی ہو گئی۔ حرم ممی کے ساتھ ہی داخلی دروازے تک آئی۔ طیبہ نے دروازہ کھولا تو اریب نے سلام کر کے پھولوں کا ایک گلدستہ ان کی جانب بڑھا دیا۔ طیبہ کو ہنستا مسکراتا لڑکا تو پسند آیا، لیکن اسے دیکھ کر عجیب سے الجھن سی ہوئی۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم پہلے ملے ہیں۔ حرم طیبہ کو دیکھ کر چونکی۔ اریب سے پہلی ملاقات میں اسے بھی یہی لگا تھا۔ اریب کی مسکراہٹ کچھ سمٹی اور اس نے بہت نرمی سے کہا، ہم پہلے نہیں ملے آنٹی۔ طیبہ نے سر ہلکے سے ہلا کر اسے راستہ دیا تو وہ اندر بڑھا۔ حرم اسے اپنے ساتھ درمیانی ہال میں لے آئی، جہاں صوفے رکھے تھے۔
طیبہ اور حرم ساتھ ہی بیٹھ گئیں، تبھی اندر سے تیار سے صوبیہ باہر نکلی۔ اریب یہ حرم کی خالہ ہے۔ اریب کی صوبیہ کی طرف پوچھ تھی، وہ مڑا تو صوبیہ کی مسکراہٹ بھگ سے اڑ گئی۔ السلام علیکم۔ اریب کے چہرے پہ سنجیدگی کے ساتھ کچھ عجیب سا تاثر بھی تھا۔ صوبیہ کے پیچھے ہی انکل نکلے تھے اور اریب کو دیکھ کر وہ بھی ہکا بکا رہ گئے۔ ابھی ان کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ طیبہ چونک کر اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ حرم ناسمجھی سے سب دیکھ رہی تھی۔ آپ سب جانتے ہیں ایک دوسرے کو؟ حرم کی حیرانی تو بنتی تھی، سب خاموش تھے۔ اریب کو بولنا پڑا۔ تم پوچھ رہی تھی نا کہ میرے فادر اور فیملی کون ہے، میں ان کے ساتھ کیوں نہیں رہتا؟ تو ان سے ملو حرم، یہ میرے فادر ہیں سلیمان، اور یہ ان کی سیکنڈ وائف ہیں صوبیہ۔ حرم شاکڈ رہ گئی۔ تم کہہ رہی تھی نا کہ شاید تم میرے فادر کو پسند نہ ہو، تو تم تو انہیں پسند ہو، لیکن میں انہیں تمہارے لیے پسند نہیں آؤں گا۔ وہ سلیمان اور صوبیہ کو دیکھتے ہوئے جتاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ صوبیہ کے چہرے پر تناؤ تھا، غصہ تھا، دانت بھیچے ہوئے تھے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سامنے کھڑے لڑکے کو دھکے مار کر باہر نکال دیں۔ سب اپنی جگہ بت بن گئے تھے۔ حرم اس لیے کہ جس لڑکے کو اس نے پسند کیا وہ صوبیہ خالہ کا سوتیلا بیٹا تھا۔ طیبہ اس لیے کہ جس اریب کا بیٹی ذکر کرتی تھی وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ سلیمان بھائی کا بیٹا اریب ہوگا۔ سلیمان یکدم بیٹے کو سامنے اس انسان کے روپ میں کھڑے دیکھ کر حیران تھے جو ان کی بیوی کی لاڈلی بھانجی کی پسند تھا، اور صوبیہ تو کبھی سوچ ہی نہیں سکتی تھی اریب اس طرح حرم کی پسند بن کر بھی کبھی ان کے مد مقابل ہو سکتا ہے۔ ابتسام کے مقابلے میں اریب دونوں ہی سلیمان کے بیٹے۔ اب وہ کیا کہہ کر اریب کو مسترد اور ابتسام کو آگے کر سکتی ہیں؟ سلیمان سے وہ کیا کہیں گی؟ واحد دن میں کھڑا اریب تھا جو بالکل نارمل تھا، کیونکہ وہ پہلے سے جانتا تھا کہ وہ کہاں کس سے ملنے جا رہا ہے۔ وہ جس لڑکی کو پسند کرتا ہے وہ کون ہے اسے تو پہلے دن سے ہی سب پتا تھا۔ جب حرم نے اسے اپنی اسٹریٹ کے سامنے پہنچ کر بتایا تھا کہ وہ اس اسٹریٹ کے سیکنڈ لاسٹ گھر میں رہتی ہے، وہ ٹھٹکا تھا۔ اس نے بھنک بھی نہ پڑنی تھی کہ وہ گھر اس کے سوتیلے باپ کا، سگے باپ کا ہے، جہاں اس کی سوتیلی ماں اور بھائی رہتے ہیں۔ پلیز بیٹھو، بھی بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ سلیمان نے نرمی سے بیٹے کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ صوبیہ نے کچھ تل ملا کر شوہر کو دیکھا جو ان کی طرف نہیں دیکھ رہے تھے۔ اریب وہیں بیٹھ گیا۔ طیبہ تو بالکل شاک تھیں کیونکہ وہ بہن کے جذبات سے واقف تھیں۔ نہ جانے اب کیا ہوگا، لیکن اتنا تو طے تھا کہ وہ دو بھائی ہی ایک دوسرے کے مقابل تھے۔ فیصلہ کس کے حق میں ہونا تھا یہ بات اب صوبیہ طے نہیں کر سکتی تھی۔ معاملہ ان کے بس سے باہر تھا۔ آپ میرے بڑے ہیں تو اس وقت آپ کو میری طرف سے پروپوزل حرم کی ممی کے سامنے رکھنا چاہیے۔ اس نے بال سلیمان کے کوٹ میں ڈال دیا تھا۔ صوبیہ کا بی پی شوٹ کر رہا تھا۔ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ تم حرم کے ساتھ سنسیئر ہو؟ تم سب جانتے تھے کہ وہ کون ہے، اسی لیے تم نے میری ضد میں مجھ سے بدلہ لینے کے لیے یہ سب کیا ہے۔ صوبیہ سے اب خاموش بیٹھنا ناممکن تھا۔ اتنی بدگمانی۔ اریب عجیب طریقے سے مسکرایا۔ اس کا دل چاہا وہ کہے لگائے۔ سامنے کھڑی اس کی سوتیلی ماں کتنا تل ملا رہی تھی۔ آپ نے ایسا کیا کیا ہے کہ میں آپ سے ضد باندھوں یا بدلہ لوں؟ اس کی جتاتی نظروں پر صوبیہ کا خون کھول رہا تھا۔ جی میں آیا کہ 3-4 تھپڑ اس لڑکے کے لگا دیں، لیکن اب وہ کوئی 7-8 سال کا لڑکا تھوڑا ہی تھا جو ان سے مار کھا لیتا۔ پلیز صوبیہ اسے اپنی بات کہنے دو۔ وہ بیچ میں بولے کہ کہیں معاملہ زیادہ پیچیدہ نہ ہو جائے۔ تم کہو اریب، کیا کہنا چاہتے ہو؟ صوبیہ بے چینی سے پہلو بدل رہی تھی۔ آپ ہی تو کہتے تھے نا ڈیڈ کہ کوئی اچھی لڑکی دیکھو اور شادی کر لو، کب تک اکیلے رہو گے؟ تو یہ ہے وہ اچھی لڑکی جس سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں، اور یہ کتنی اچھی ہے وہ آپ بخوبی جانتے ہیں، بلکہ مجھ سے کہیں زیادہ جانتے ہیں۔ مجھے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ سلیمان خاموشی سے اس کی بات سننے کے بعد اب حرم کو دیکھنے لگے جو خود حیران پریشان کھڑی سب دیکھ رہی تھی۔ تم کیا کہتی ہو حرم؟ تمہیں اریب پسند ہے؟ اس سے کیا پوچھتے ہیں آپ؟ یہ تو ٹریپ ہو گئی ہے اس لڑکے کی باتوں میں، اسے تو پتہ ہی نہیں کتنا بڑا دھوکہ کھا چکی ہے۔ جھٹ سے صوبیہ بولی۔ سلیمان نے اب صوبیہ کو گھورا۔ وہ بچی نہیں ہے صوبیہ کے ٹریپ ہو جائے۔ اگر اسے اریب پسند ہے تو ہم میں سے کوئی بھی انٹرفیئر نہیں کرے گا۔ بولو حرم، کیا چاہتی ہو تم؟ صوبیہ جلدی سے حرم کے قریب آئیں۔ ان کے ہر انداز سے اضطراب جھلک رہا تھا جسے اریب محسوس کر رہا تھا اور محفوظ ہو رہا تھا۔ بتاؤ حرم، یہی تم سے ٹکرایا تھا نا پہلی بار جان بوجھ کر؟ اس نے ہی کہا ہوگا نا کہ تمہیں پسند کرتا ہے۔ بتاؤ حرم۔ حرم اپنی خالہ کو حیران سی دیکھ رہی تھی۔ اس نے سر ہلایا لیکن نفی میں۔ میں پہلی بار خود اس کے پاس گئی تھی بات کرنے، اس نے تو مجھے دیکھا تک نہیں تھا۔
پھر جب یہ کچھ دن غائب رہا تو میں نے کھول کر نہ صحیح اظہار کیا تھا کہ وہ میرے لیے اہم ہے۔ صوبیہ جیسے بے بسی سے دانت پیس کر رہ گئی۔ اریب نے سوچا کہ کہا تو بنتا ہے، تم نہیں جانتی ہو یہ کتنا بڑا ڈرامہ ہے، یہ مجھ سے بدلہ لینے کے لیے تمہیں یوز کر رہا ہے، پاگل بنا رہا ہے تمہیں، یہ کوئی تمہیں پسند وسند نہیں کرتا۔ صوبیہ اس کے قریب جا کر ذرا دھیمی آواز میں کہہ رہی تھی تاکہ سلیمان تک ان کی آواز نہ پہنچے، لیکن اریب نے سن لیا کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ آپ نے ایسا کیا کیا کہ وہ آپ سے بدلہ لے گا؟ حرم نے اس بار معصومیت سے پوچھا تو صوبیہ مزید تلملا اٹھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، اسے مزہ آتا ہے مجھے ستانے میں، یہ بچپن سے ایسا ہے، کیونکہ میں نے اس کے باپ سے دوسری شادی جو کی تھی۔ یہ موقع کوئی بھی جانے نہیں دیتا مجھے ستانے کا، تم نہیں جانتی میں نے کتنے اذیت ناک دن گزارے ہیں جب یہ لڑکا یہاں رہتا تھا۔ تم اسے نہیں جانتی، یہ انسان کے روپ میں شیطان ہے۔ حرم نے کچھ بے یقینی سے خالہ کو دیکھا، پھر اسی بے یقینی سے اریب کو دیکھا جو بالکل سنجیدہ صورت لیے بیٹھا تھا۔ ایک طرف خالہ کیا کہہ رہی تھی اریب کے بارے میں، اور ایک طرف اریب تھا جس نے ہمیشہ اس کی مدد کی تھی، اس کا ساتھ دیا تھا، اس کی باتوں میں کہیں نہیں لگتا تھا کہ وہ کچھ شیطانی صفت کا مالک ہوگا۔ لیکن خالہ کو وہ کیسے جھٹلاتی، وہ اس کی سب سے پیاری خالہ تھی، اس پہ جان دینے والی، ممی کے بعد اس سے سب سے زیادہ پیار کرنے والی۔ وہ بھلا کیوں اس کا برا چاہ سکتی تھی؟ وہ سچ ہی تو کہہ رہی ہوں گی، لیکن یہی تو ان کی طرف کا سچ تھا۔ اریب تو کچھ نہیں کہہ رہا تھا، اس نے تو ایک لفظ بھی اپنی سوتیلی ماں کے بارے میں نہیں کہا کہ وہ جھوٹی ہیں یا غلط کہہ رہی ہیں۔ اسے اس کی طرف کا سچ بھی تو جاننا تھا، جو خاموش بیٹھا تھا۔ انکل میں اریب کو پسند کرتی ہوں، اس وقت جو سچویشن بن گئی ہے وہ میرے لیے بالکل نہیں ہے، میں کوئی بھی فیصلہ جلد بازی میں نہیں کرنا چاہتی، مجھے سوچنے کے لیے وقت چاہیے۔ بالآخر اسے کہنا پڑا۔ اس کی بات پہ صوبیہ مسکرا دی جیسے انہیں ایک بڑی فتح ہاتھ آئی ہو، اور اریب چونکا تھا، اس نے بے یقینی سے حرم کو دیکھا۔ کیا اسے اس پہ یقین نہیں تھا جو وہ سوچنے کے لیے وقت مانگ رہی تھی؟ اس کی نظریں حرم پہ ٹکی تھی اور حرم کی اس پہ، دونوں کی نظروں میں محبت کی جگہ بے یقینی صاف دکھائی دیتی تھی۔ اریب ایک دم اپنی جگہ سے اٹھا اور کھڑا ہو گیا۔ مجھے چلنا چاہیے، کھانا کھا کر جانا بیٹا، سب تیار ہے۔ طیبہ پہلی بار اس صورتحال میں بولی تھی۔ نو تھینکس آنٹی، پھر کبھی۔ تیزی سے ڈگ بھرتا داخلی دروازے کی جانب بڑھا۔ سلیمان بے بسی سے بیٹے کو جاتے ہوئے دیکھتے رہے۔ صوبیہ اس وقت کمرے میں چلی گئی اور حرم اپنے کمرے میں۔ طیبہ نے کچن کا رخ کیا کہ سب کے لیے کھانا میز پر لگائیں، لیکن اس رات کسی نے کھانا نہیں کھایا۔ تمہیں نہیں پتا تھا کہ وہ سلیمان کا بیٹا ہے؟ رات ممی کمرے میں گئیں تو اپنے بیڈ پر لیٹی چھت کو گھورتی سوچتی حرم کو مخاطب کیا۔ میں نے پہلی بار اسے دیکھا تو الجھی تھی کہ وہ کہیں دیکھا دیکھا سا لگ رہا ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ وہ سلیمان انکل جیسا ہے، بالکل ان کی جوانی جو میں نے تصویروں میں دیکھی تھی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ وہ۔ اس نے ماں کو یقین دلانا چاہا جو جانتی تھی کہ وہ سچ کہہ رہی ہے۔ ممی ایک بات بتائیں، کیا خالہ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ وہ ان سے ماضی کا بدلہ لینا چاہتا ہے، اس لیے اس نے میرا انتخاب کیا؟ طیبہ نے لا علمی سے شانے اچکائے۔ کیا کہہ سکتی ہوں، میں وہاں پاکستان میں تھی اور صوبیہ شادی کے فوراً بعد یہاں آ گئی تھی۔ اریب اس وقت 3 سال کا تھا جب صوبیہ اور سلیمان کی شادی ہوئی تھی، وہ سال بھر کا تھا جب اس کی ماں فوت ہوئی تھی ایک کار ایکسیڈنٹ میں۔ اس کی وجہ سے سلیمان نے صوبیہ سے دوسری شادی کی تھی، لیکن معلوم نہیں بچہ ہی ایسا تھا جو صوبیہ کے قابو نہ آ سکا، یا صوبیہ نے ہی دل بڑا نہیں کیا۔ مجھے بس اتنا یاد ہے کہ اس کی شرارتوں کا وہ ذکر کیا کرتی تھی، یہ بھی بتاتی کہ وہ بدتمیز ہے، اس سے کئی بار بدتمیزی کر جاتا ہے، لیکن مجھے یاد ہے وہ بتاتی تھی کہ وہ اسے سزا بھی دیتی ہے۔ میں نے بہت بار اسے سمجھایا تھا کہ وہ بچہ ہے، ماں کو ترسا ہوا ہے، وہ طریقے سے ڈیل کرے گی تو اسے ہی ماں سمجھے گا، لیکن صوبیہ کی ایک ہی رٹ تھی، وہ کسی کا بچہ کیوں پالے؟ حالانکہ وہ جانتی تھی کہ سلیمان نے اس سے شادی اریب کی وجہ سے کی تھی، اور سلیمان اس وقت بے حد پریشان تھا کہ کیسے حالات بہتر کیے جائیں۔ اس کے کہنے پر ہی میں نے صوبیہ کو سمجھایا بھی تھا، لیکن وہ مجھے بے وقوف اور خود کو سمجھدار سمجھتی تھی۔ وہ جو کر رہی تھی وہی بہتر تھا۔ پھر ابتسام بھی دنیا میں آ گیا تھا اپنے بچے کے سامنے، تو وہ اریب کو ویسے بھی کچھ نہیں سمجھتی تھی۔ جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا گیا حالات بدتر ہوتے گئے۔ ایک بار اس نے پولیس بھی بلا لی تھی کہ اس کے اسٹیپ مام اسے مارتی ہیں۔ سلیمان نے کیسے معاملہ رفع دفع کیا تھا۔ ایبی جب 10 برس کا ہوا تو وہ گھر چھوڑ گیا تھا، اس کے بعد وہ کبھی کبھار گھر ملنے آیا کرتا تھا۔ تب سے حالات ایسے ہیں، کبھی وہ آتا تھا ملنے کبھی نہیں۔
اس سارے میں کیا بتا سکتی ہوں کہ صوبیہ غلط تھی یا اریب؟ حرم نے طے کر لیا کہ وہ صبح ویئر ہاؤس جانے کے بجائے اریب سے ملے گی۔ صبح اریب اس سے ملنے نہیں آیا تھا، وہ باہر کہیں بھی نہیں تھا۔ اس نے بہت ڈھونڈا، پھر اپنی عقل پہ ماتم کیا کہ اس نے ابھی تک اس کا ایڈریس بھی نہیں لیا تھا، لیکن حرم کو اس سے ہر صورت بات کرنی تھی۔ اس نے سلیمان انکل کو کال ملائی، مجھے اریب کا ایڈریس چاہیے۔ انہوں نے لوکیشن بھیج دی تھی، وہ اس کے اسٹریٹ سے 10 فلانگ آگے کی لوکیشن تھی۔ کمال تھا، وہ اس سے اتنے قریب رہتا تھا۔ کچھ دیر میں ہی وہ ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ کے سامنے کھڑی تھی جس کا دروازہ کسی اجنبی نے کھولا تھا۔ سامنے کھڑا شخص مقامی لگتا تھا۔ اریب یہیں رہتا ہے؟ اس نے انگریزی میں پوچھا تو اس نے سر ہلا دیا۔ لڑکے نے اندر منہ کر کے آواز لگائی، تم سے ملنے کوئی آیا ہے، اور وہ اسے کچھ دلچسپی سے دیکھنے لگا۔ شاید یہ پہلی بار تھا کہ اریب سے ملنے کوئی لڑکی آئی تھی، تبھی وہ شخص ایسے دیکھ رہا تھا۔ چند سیکنڈز کے بعد ہی اریب دروازے پر تھا۔ اس نے ٹریک سوٹ نہیں پہن رکھا تھا، شاید وہ اس دن جاگنگ پر نہیں گیا تھا۔ اسے دروازے پہ کھڑا دیکھ کر حیران تھا۔ اس نے جلدی سے باہر نکل کر حرم کو ایک طرف کیا کہ اس کے اپارٹمنٹ کا ساتھی دونوں کو بری طرح گھور کر دیکھ رہا تھا۔ وہ حرم کو لے کر دول جا رہا تھا جب اس نے آواز کسی، صبح صبح ڈیٹ؟ تم تو بہت اونچی چیز نکلے۔ اریب نے پیچھے منہ کر کے غصے سے اسے مکہ دکھایا تو دروازے سے اندر غائب ہو گیا۔ تمہیں یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے خفگی سے حرم کو دیکھا۔ مجھے تم سے بات کرنا تھی، تم نہیں آئے تو مجھے آنا پڑا۔ کیوں؟ رات فیصلہ ہو نہیں گیا تھا کہ تمہیں سوچنے کے لیے وقت چاہیے، تو تمہیں وہ وقت دے دیا گیا ہے۔ اب کیا کرنے آئی ہو؟ گھر بیٹھو اور سکون سے سوچو کہ تمہیں کیا کرنا ہے، کس کا یقین کرنا ہے اور کسے چھوڑ دینا ہے۔ اس کے بازو پہ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ حرم کو درد ہونے لگا۔ مجھے وقت چاہیے، لیکن اس فیصلے سے پہلے میں تم سے تمہارے حصے کا سچ جاننا چاہتی ہوں۔ اس نے اپنا بازو چھڑا لیا۔ وہ غصے سے سڑک کے کنارے پڑے چند کنکروں کو ٹھوکروں کی زد میں ادھر سے ادھر کرنے لگا۔ میرا کوئی سچ نہیں ہے، بس یہ سچ ہے کہ میں پہلے دن ہی جان گیا تھا کہ تم کون ہو۔ اس کے بعد جب تم سے ملا تو ملا بھی شاید اسی ارادے سے تھا کہ تمہاری خالہ کو تمہارے ذریعے نقصان پہنچاؤں، لیکن اس کے بعد جو بھی ہوا وہ تمہارے سامنے ہے۔ میں نے غلط ارادہ کیا تھا، لیکن اس پہ عمل نہیں کیا۔ جانتی ہو کیوں؟ حرم اسے بس دیکھ رہی تھی۔ کیونکہ میں کسی کی غلطی کی سزا تمہیں نہیں دینا چاہتا تھا۔ تم معصوم تھی اور میری حقیقت سے انجان تھی۔ تم تو خود حالات کی ماری ہوئی تھی، پھر میں تمہارے ساتھ کیوں برا کرتا حرم؟ اب اتنا جان لو کہ میری پسندیدگی کسی بدلے کی وجہ سے ہرگز نہیں ہے۔ تمہیں یقین ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو میں یقین نہیں دلاؤں گا۔ اس کی آنکھوں کی سچائی وہ پڑھ سکتی تھی، وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ خالہ نے تمہارے ساتھ ایسا کیا کیا تھا جس کا انہیں ڈر ہے؟ وہ طنزیہ مسکرایا، یہ تم ان سے پوچھو۔ مڑنے لگا تو حرم سامنے آ گئی۔ مجھے تم سے جاننا ہے اریب، کیا غلطی تمہاری تھی؟ تم نے ایسا کیا کیا تھا؟ ایک 4 سال کا بچہ جس کی ماں تب فوت ہو گئی جب وہ سال بھر کا تھا، اسی عورت کو ماں سمجھ لیتا ہے جو اسے پیار دے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ پیار دے تو انسان تو سمجھے، بچہ تو سمجھے۔ تمہاری خالہ نے مجھے سوتن کا بچہ سمجھا جسے وہ نہ پالنا چاہتی تھی نہ رکھنا چاہتی تھی۔ بچے شریر ہوتے ہیں، میں بھی تھا، ابتسام بھی تھا۔ میری شرارت پہ مجھے ڈنڈوں سے مارا جاتا اور ابتسام کی شرارت پہ مسکرا دیا جاتا، کیونکہ میں سوتن کا بچہ تھا اور وہ اپنا۔ بچے پیار مانگتے ہیں، پھر سامنے موجود کوئی شخص بھی ہو بچے اس کے ہو جاتے ہیں، بس شرط محبت ہے۔ لیکن انہی بچوں کو مارا جائے، پیٹا جائے، ٹوکا روکا جائے تو وہ اپنے سگے رشتوں سے بھی متنفر ہو جاتے ہیں۔ قصور پھر بچے کا ہوا یا بڑے کا؟ غلطی میری تھی یا تمہاری خالہ کی؟ یہ فیصلہ تم خود کر لو۔ وہ تیزی سے واپس چلا گیا۔ حرم تب تک اسے جاتے دیکھتی رہی جب تک وہ اپنے گھر کے دروازے سے اندر نہیں چلا گیا۔ اس نے مڑے بغیر، اسے دیکھے بغیر دروازہ بند کر دیا۔ بڑے برے دل سے وہ ویئر ہاؤس پہنچی تھی۔ ایک سچ خالہ کا تھا اور ایک سچ اریب کا تھا۔ اسے کیوں لگ رہا تھا کہ خالہ زیادہ غلط ہے؟ یہ سوچنا بھی بہت تکلیف دہ تھا۔ ممی اسے اکثر سمجھایا کرتی تھی کہ انسان کا ایک ایسا پہلو ضرور ہوتا ہے جسے وہ کسی پہ عیاں نہیں کرنا چاہتا، خاص طور پہ ان کے سامنے جن کے لیے وہ بہت اچھا ہے۔ ممی ٹھیک کہتی تھیں۔ وہ ویئر ہاؤس سے اندر داخل ہو تو مسٹر کیری سامنے کھڑے تھے۔ اسے دیکھتے ہی رخ اس کی طرف کیا۔ تم آج لیٹ کیوں آئی ہو لڑکی؟ مسٹر کیری سے دیکھتے ہی غضبناک ہوئے۔ یہ ساتھ میں گھڑی دکھائی۔ گھڑی اس نے کیا دیکھنا تھی؟ وہ جانتی تھی کہ وہ دیر سے پہنچی۔ اس نے کوئی وضاحت نہیں دی، سوری کہا اور آگے بڑھ گئی۔ اس کی شکل پہ ایسی ہوائیاں تھیں کہ کیری دوسری بات نہیں کر سکے۔ اس کا بجھا بجھا چہرہ انہیں بہت کچھ بتا گیا تھا۔
لنچ بریک میں وہ خود مسٹر کیری سے بات کرنے ان کے آفس میں گئی تھی۔ انہوں نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ آپ اریب کو بہت عرصے سے جانتے ہیں، اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ آپ کے پاس 10 سال کام کرتا رہا ہے، کیا آپ مجھے اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ وہ چونکے، اس نے میرے بارے میں یہ کہا، وہ میرے پاس کام کرتا تھا؟ حرم نے سر ہلائے تو مسکرا دیے، کبھی کبھار مسکراتے تھے۔ بہت شرارتی لڑکا ہے۔ حرم نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا، وہ اس کی کس شرارت کی بات کر رہے تھے؟ اس ٹوپٹ کو میں نے 10 سال کی عمر سے پالا ہے، جب وہ اپنے پیرنٹس کا گھر چھوڑ کر نکل گیا تھا۔ حرم کے لیے بات کسی شاکنگ نیوز سے کم نہ تھی۔ گھر چھوڑنے کے بعد وہ مسٹر کیری کے پاس رہا تھا۔ گھر کے 2-4 کام اس ٹوپٹ نے کیا کر دیے، مجھے مالک اور خود کو نوکر بنا دیا۔ 2-3 گالیاں دے ڈالیں، ان کا انداز غصے والا نہیں تھا۔ وہ جب مجھے ملا تو اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور ماتھے پہ زخم تھا، جیسے کسی نے اسے کہیں اٹھا کر مارا ہو۔ وہ گھر نہیں جانا چاہتا تھا، اس لیے میں نے اسے اپنے گھر میں رکھ لیا۔ میرے ساتھ ہی وہ پولیس لے کر اپنے گھر گیا تھا۔ پولیس نے اس کی ماں کو حراست میں بھی لیا تھا۔ وہ ریاست کی تحویل میں جانے کے بجائے میرے ساتھ رہنا چاہتا تھا۔ میری اور نینی کی ایک بیٹی تھی جو فوت ہو چکی تھی اور ہماری اولاد نہیں ہو سکی۔ ہم بخوشی اسے رکھنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، یوں وہ ہمارے ساتھ رہا۔ میں نے اسے پالا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے پاس کام کرتا رہا ہے، نالائق۔ سب کچھ جان لینے کے بعد وہ کیا پوچھتی؟ پوچھنے کو کیا بچا تھا؟ تم کیا پوچھنا چاہتی تھی؟ کچھ نہیں، زبردستی مسکرا کر اٹھ گئی۔ سنو لڑکی، میرا بیٹا کبھی کسی لڑکی کا ذکر نہیں کرتا، وہ بہت محنتی اور سنجیدہ مزاج ہے۔ اس نے زندگی میں بس کام سے محبت کی ہے۔ پہلی بار اس نے کسی لڑکی کا ذکر کیا تو وہ تم تھیں۔ میں وہیں سمجھ گیا کہ تم کوئی عام لڑکی نہیں ہو۔ مسٹر کیری کے منہ سے یہ بات سننا کسی انہونی سے کم نہیں تھا۔ اس کے پاس انہیں جواب دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ وہ ہولے سے مسکرا کر باہر چلی گئی۔ اسے یاد آیا کہ اس کے ماتھے پر ایک گہرا سا نشان تھا۔ ایک بار اس نے پوچھا تھا کہ یہ نشان کیسا ہے؟ اس نے بس یہ کہا تھا کسی نے ہینگر کھینچ کر مارا تھا بچپن میں۔ ایسا ظالم کون تھا؟ وہ حیران تھی۔ وہ ہنس دیا۔ میری اسٹیپ مام۔ بے ساختہ بول پڑا تھا۔ اس کے بعد حرم نے کچھ کہنا چاہا تو اس نے کہا کہ وہ مذاق کر رہا تھا۔ شاید بچپن میں کہیں گرنے کی وجہ سے یہ زخم آیا ہو، لیکن اسے یاد نہیں۔ اس نے جھوٹ کہا تھا۔ وہ اپنی اسٹیپ مام کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا، اور اب وہ جان گئی تھی کہ سچ یہی تھا جو بے اختیار اس کے منہ سے پھسلا تھا۔ اسے نئے سرے سے افسوس ہوا۔ شام میں وہ گھر پہنچی تو خالہ پرسکون سی کوئی ناول پڑھ رہی تھی اور ممی کچن میں کام کر رہی تھی۔ ابتسام گھر پر نہیں تھا، وہ رات میں ہی لوٹتا تھا۔ کل کے ہنگامے میں بھی وہ موجود نہیں تھا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اسے کچھ دیر سکون سے سوچنا تھا۔ 2 دن تک قریب اس کے رستے میں نہیں آیا۔ وہ روز اس کے منتظر رہتی اور اکیلی چلتی ہوئی وہاں تک پہنچ جاتی۔ 2 دن کے بعد جب وہ گھر پہنچی تو سامنے اریب، طیبہ، صوبیہ اور سلیمان انکل موجود تھے۔ سب کو اکٹھے موجود دیکھ کر وہ کچھ الجھ سی گئی۔ تم نے کچھ دن کا وقت مانگا تھا، کیا مزید وقت بھی چاہیے تمہیں فیصلہ کرنے میں؟ اریب وہاں اس کا فیصلہ سننے آیا تھا۔ حرم نے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر بتا دو جو بھی فیصلہ ہے۔ اگر میرے خلاف ہوا تو میں واپس نہیں آؤں گا۔ حرم کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے صوبیہ کو دیکھا جو بے چین تھی۔ میرا جو بھی فیصلہ ہوا وہ سب کو قبول ہونا چاہیے۔ اس کے فیصلے سے طیبہ تک انجان تھی، اور وہ کیا کہے گی؟ صوبیہ کی ماتھے کی لکیریں واضح تھیں۔ سلیمان نے گہرا سانس لیا۔ دونوں ہی میرے بیٹے ہیں حرم، تم جس کا بھی نام لو، اور اگر کسی کا نام نہ بھی لو تو بھی یہ تمہاری زندگی ہے۔ کوئی تم پہ زبردستی نہیں کر سکتا۔ سلیمان نے اسے یقین دلایا۔ دونوں آپ کے بیٹے ہیں انکل، لیکن اسی چھت تلے ایک کے ساتھ زیادتی ہونے دی اور ایک کو ہر طرح سے آرام دہ ماحول دیا گیا۔ آپ کو دونوں بیٹوں میں انصاف کرنا چاہیے تھا۔ سلیمان کی نظریں جھک گئیں۔ صوبیہ نے اسے تیز نظروں سے گھورا۔ مقصد کیا ہے تمہاری اس بات کا؟ آپ نے جو کچھ کیا آپ جانتی ہیں، اور اسی لیے آپ خوف زدہ ہیں خالہ، کیونکہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کے کیے کی سزا اریب مجھے دے گا۔ آپ کو اپنا مکافات میری صورت میں دکھائی دے رہا ہے، تو آپ غلط ہیں۔ اریب کسی دوسرے کے گناہوں کی سزا کسی تیسرے کو دینے کی فطرت نہیں رکھتا، لیکن مجھے افسوس ہے کہ میری خالہ جو مجھ پر جان دیتی تھی وہ ایک بچے کے لیے اپنا دل بڑا نہیں کر سکی۔ آپ مجھے ممی سے بھی زیادہ پیار کرتی رہتی تھی، میری خواہشات پوری کرتی تھی، میرے ساتھ کھیلتی تھیں، تو مجھے کبھی کبھار آپ ممی سے بھی زیادہ اچھی لگنے لگتی۔ مجھے ہمیشہ یہ لگتا تھا کہ آپ بہت اسٹرانگ ہیں اور ممی ویک۔ آپ کو چیزوں کو اتنا اچھا مینیج کرنا، چلانا آتا ہے کہ کیا کسی کو آتا ہوگا۔ ممی کی شخصیت دبی ہوئی ہے اور وہ آگے نہیں بڑھ سکتی کیونکہ وہ بولنا نہیں جانتی۔
حق کے لیے آواز نہیں اٹھانا جانتی، جبکہ آپ بولنا جانتی ہیں، لڑنا جانتی ہیں۔ مگر میں غلط تھی، ممی کم از کم دوسروں کو اپنے ماتحت کرنے کی کوشش نہیں کرتی تھی، اور جو وہ کہیں سب وہی کریں۔ آپ نے چیزوں کے ساتھ ساتھ انسانوں کو ہی مینیج کرنا شروع کر دیا، اور اتنا مینیج کرنا شروع کر دیا کہ کوئی ایک بھی چیز آپ کی مرضی سے نہ ہوئی ہو تو آپ کا موڈ بگڑ جاتا تھا۔ تو یہاں آپ کیسے کسی دوسری عورت کے بچے کی شرارت کو اپنا سکتی تھی، اس کی غلطیوں کو برداشت کر سکتی تھی، اس کی شرارتوں کو؟ اس وقت وہ چھوٹا تھا، بدلہ نہیں لے سکتا تھا، بس رو دیتا ہوگا، مزید زج کرتا ہوگا۔ لیکن اب جب کہ وہ ایک مضبوط مرد بن کر آپ کے سامنے کھڑا ہے تو آپ ڈر گئی ہیں کہ وہ اب آپ سے بدلہ لے گا۔ میں آپ کی لاڈلی تھی تو آپ کو لگا وہ میرے ذریعے آپ کو ستائے گا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ صوبیہ بس خاموش تھی، یہ سب سننا وہ بھی حرم کے منہ سے تکلیف دہ تھا، لیکن یہ وہ آئینہ تھا جسے وہ توڑ نہیں سکتی تھی۔ پھر وہ سلیمان سے مخاطب ہوئی۔ ایک درد اسے فطرت سے ملا، اس کی ماں چلی گئی، اس سے بڑا درد آپ نے اسے دیا کہ اس کا باپ بھی اس سے چھین لیا۔ سلیمان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، انہوں نے اٹھ کر حرم کے سر پر ہاتھ دھرا اور عریب کو بڑھ کر گلے لگا لیا۔ اس معاملے میں باپ کی محبت کی شدت اور ماضی کے پچھتاووں کی ایسی حدت تھی کہ عریب کی آنکھیں بھر آئیں۔ میں بہت مطمئن ہوں تم نے میرے بیٹے کو چنا، بیوی سمجھدار احساس کرنے والی ہو تو انسان کا گھر اور نسلیں سنوار دیتی ہے۔ صوبیہ کو شوہر کے منہ سے بات سننا جیسے چابک کی طرح لگا تھا۔ دل میں عریب کی وجہ سے ندامت تو نہ تھی، لیکن شوہر کی نظروں میں کتنی سرخرو ہوئیں، ساری حقیقت آج کھل گئی تھی۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ آج تو کھانا کھا کر جاؤ گے نا؟ طیبہ نے عریب کو اٹھتے دیکھ کر کہا۔ نہیں آنٹی، پھر کسی دن۔ حرم اسے باہر تک چھوڑنے اس کے ساتھ گئی تھی، طیبہ وہیں سلیمان کے ساتھ بیٹھی رہ گئی۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تمہارے دو انتخاب تھے، اس میں سے تم نے مجھے چنا۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ اسٹریٹ میں آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے تھے۔ اگر میری مخلصی پہ تمہیں کوئی شک ہے تو اسے دور کر لو، میں پوری طرح تمہارے ساتھ مخلص ہوں۔ ابھی تو شاید تمہیں اس بات کا یقین نہیں آئے گا، لیکن آنے والے وقت میں تم خود اس بات کو تسلیم کرو گی۔ حرم خاموش تھی، عریب کے منہ سے اسے سب سننا اچھا لگ رہا تھا، لیکن تم میرے ساتھ کتنا مخلص ہو وہ تم نے ثابت کر دیا۔ حرم مسکرا دی۔ میرے ساتھ زندگی آسان ہوگی یا مشکل میں نہیں جانتا، لیکن تمہیں محنت کرنا پڑے گی کیونکہ مجھے محنتی لوگ پسند ہے۔ حرم نے شرارت سے اسے دیکھا۔ تبھی مسٹر کیری کو تم اور تمہیں مسٹر کیری پسند ہے۔ عریب ہنس دیا۔ تو تم نے کیا سوچ رکھا ہے؟ تم بعد میں بھی اسی عجوبے کے ساتھ اپارٹمنٹ شیئر کرو گے یا اپنے ڈیڈی کیری کے پاس لوٹ جاؤ گے؟ اس کی بات پہ وہ چونکا۔ تمہیں کس نے کہا کیری میرے ڈیڈی ہیں؟ میں اپنے دونوں سسر کی فیورٹ ہوں، تو مجھے کیسے نہ پتہ چلتا؟ وہ اسے گھور کر دیکھ رہا تھا۔ تم بس باہر سے ہی معصوم دکھائی دیتی ہو، اندر سے پوری ہو۔ حرم اس کی بات پہ کھلکھلا کر ہنس دی، اور عریب نے دل میں اس کے ان کہکہوں اور خوشیوں کی دعا کی۔ یہ ناول یہیں پر تمام ہوا۔ پھر آؤں گی کسی خوبصورت سے ناول کے ساتھ۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ پاک حافظ۔